बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, धरने का आपको कोई और फ़ायदा नज़र आए या ना आए, लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला कि कुतुब ऑनलाइन जो है वो इंशाअल्लाह ताला रोज़ आपके साथ सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगा। इसमें वज़ाइफ भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला जो भी मौके की मुनासबत से या हालात हाज़रा के मुनासबत से जो भी मौजू होगा उस पर भी बात करेंगे। आज बड़ा खूबसूरत मौजू है हमारे मेहमानों के साथ, और वो ये मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत और बहुत अहम मौजू है कि आज के लड़के लड़कियां या उनके वालिदैन जो हैं जब रिश्ता तलाश करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनके पास सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। मेरे ख्याल में वो लोग जो कि शादी करने के इंतज़ार में और वो वालिदैन जो कि लड़का लड़की ढूंढने के इंतज़ार में हैं, उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में पहले आज हमें, क्योंकि बहुत दिनों से हमने वज़ाइफ नहीं आपके साथ शेयर किए, लोगों के साथ गुफ्तगू नहीं की। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस बात पे मैं बड़ा ही गिल्टी हूँ, मैं अपने आप को इस बारे में बड़ा ज़िम्मेदार समझता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे मौका नहीं मिल रहा होता कि मैं किस तरह आपके साथ वज़ाइफ करूँ, किस तरह शेयर करूँ। टेलीफोन पे भी बड़ी कोशिश करता हूँ कि लोगों को एंटरटेन करूँ वज़ाइफ के साथ, लेकिन इतनी ऐसी हमारी बहनें और भाई कॉल, मेरे बच्चे कॉल करने वाले हैं कि यकीन कीजिए जेन्युइन कॉलर जो हैं उनको भी मुझे मिस करना पड़ता है। कल मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था जंग तबूक का, एक वाक़या अगर ना कहूँ तो वो वाक़या ना बताए बगैर मेरे ख़्याल में वो इंसाफ़ नहीं होता जंग ग़ज़वा तबूक के साथ। इस ग़ज़वा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर ख़त्ताब जो हैं, इनकी दौड़ लगी हुई थी, और वो दौड़ पता किस चीज़ की लगी हुई थी कि ज़्यादा नेकी कौन लेगा। सुन्नत सहाबा ये हुआ कि एक दूसरे पे सबकर ले जाने के लिए आप दौड़ यानी कि भाग दौड़ कर सकते हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि सब लोग सामान लेके आए, तो सबसे ज़्यादा खुशी जो थी वो हज़रत उमर ख़त्ताब को हुई थी, और उमर ख़त्ताब अपने दिल में सोच रहे थे कि अब तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ से आगे बढ़ के दिखाऊंगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब मैं अपने घर का आधा माल जो है वो लेके रसूल पाक के पास जाऊंगा, अब देखूंगा कि कैसे कोई इससे ज़्यादा माल लेता है। गौर फरमाइए, जब हज़रत उस्मान का तो माल आना था, हज़रत उमर ख़त्ताब जब अपना सामान घर का आधा लेके गए, रसूल ने पूछा उमर क्या लाए हो? कहा या रसूलल्लाह, आधा घर वालों के लिए छोड़ आया और आधा मैं आपके लिए यहाँ ले आया जंग के लिए। और 30,000 लोग थे इस जंग तबूक में, 30,000 लोगों का सामान इकट्ठा करना था। और लड़ने कितने लोगों के साथ जाना था? शाम में कितने लोग थे? रोमी कितने थे? 1 लाख रोमियों के साथ लड़ने जाना था। और कुछ देर के बाद वहाँ बैठे, जब अपनी खुशी को मना रहे होंगे ना हज़रत उमर, तो हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए। और हज़रत अबू बकर से जब बात हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहा कि अबू बकर तुम क्या लाए? कहा या रसूल अल्लाह, मैं घर का सारा सामान, आधा नहीं सारा सामान जो है वो आपके लिए ले आया। कहा अबू बकर तूने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह का नबी मेरे घर वालों के लिए काफ़ी है। ख़वातीन हज़रात, ये वो मकाम था जहाँ हज़रत उमर ख़त्ताब ने दिल में ज़रूर सोचा होगा कि उमर तू अबू बकर से आगे नहीं निकल सकता। लेकिन ये मोहब्बत जो हमारी माँ सैयदा आयशा की अपने वालिद के लिए, और जो प्यार और मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उमर ख़त्ताब के लिए, इसका भी जिक्र करता हूँ। देखिए यहाँ भी बेटी जो है वो किस तरह चाहती है कि मेरा बाप जो है वो सवाब और अजर में आगे हो। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहाँ पे बैलेंस कायम किया, जो दोनों के अंदर एक राब्ता रखा, निस्बत रखी और दोनों की तारीफ की, खुदा की कसम ये उमर और अबू बकर के अलावा और किसी का वसफ नहीं हो सकता। अपने कॉलर से बात करते हैं ख़वातीन हज़रात। हमारा नंबर जो है वो आप अपनी स्क्रीन के नीचे इंशाल्लाह ज़रूर देख रहे होंगे। कॉल कीजिए, अगर कॉल ना मिल रही हो तो मोबाइल पे जो नेट पे हमारी पेज है, इस पे जो नंबर मोबाइल के अवेलेबल है उमर के, आप उस पर कॉल करके अपना मैसेज दे सकते हैं। उमर आपको दोबारा कॉल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़रूर राब्ता रखिए और हमारे साथ शामिल होइए। पहले कॉलर है हमारे साथ अज़रा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़रा बेटा कहाँ से बात कर रही हैं आप? सर मैं पाकपतन से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो पहले तो आप पाकपतन को सलाम कहिए ना बिलाल कुतुब का और मेरी सारी टीम का। वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे तकरीबन 2 साल से ट्राई कर रही हूँ, मिलता ही नहीं है। आज मिला सर। मेरे मेरे ना 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटे, बड़े 2 बेटे हैं और बड़ा दोनों ही तकरीबन बात नहीं मानते। बड़ा तो बिल्कुल ही नहीं मानता। हज़रा नाम उनके मुझे बताओ बेटा। बड़ा बेटा उमर है, उसने मैट्रिक किया, वो मुझे मैट्रिक से कह रहा है कि बिलाल भाई से पूछ कर बताओ अब मैं क्या करूं। सर अब वो ना पढ़ता है ना कोई काम करता है, कुछ भी नहीं सर। अब क्या करूं सर, मैं बहुत परेशान। और नाफरमानी भी करता है। दूसरा बेटा
दूसरा हैदर है, वो तो पढ़ रहा है सर, चलो वो अच्छा। तो, लेकिन ये बड़ा है, ना पढ़ता है ना कुछ, कहता है मैंने कुछ भी नहीं करना, अब जिद पे लग गया है सर, हमारे साथ बहुत जिद लगाता है, बहुत किस जिद की? परेशान। क्या जिद क्या करता है? जिद क्या करता जिद है जरा? करता है, कहता है मैंने ना पढ़ना है ना करना है, और वैसे नाफरमानी भी सर, बदतमीजी भी करता है, हम्म। और हम दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान। तो आप वालिद का इस पे रद्द अमल क्या है, जरा ये बताओ। वालिद वो बेचारे बस वो प्यार प्यार से समझाते ही रहते हैं, 2 साल हुए समझाते हुए। वालिद का तो नाम, अपने शौहर का नाम बताना। अब्दुल रशीद है उनका नाम। समझ नहीं रहा सर, बहुत आप मेरे लिए दुआ करें, उसी में बहुत परेशान। ओके अजरा, अब आप ना बड़े ही गौर से मेरी बात को सुनना। फ़ोन आप बंद कर दो और टेलीविज़न अपना ऑन कर लो, उसकी आवाज़ ऊंची कर लो और गौर से सुनो इस बात को, और फिर इस पे अमल करना। और कागज़ और पेंसिल जितने भी मेरे बहन भाई हैं वो अपने पास रखें ताकि मैं जो तस्बीह लिखाऊं उसको लिख सको। पहली बात तो अजरा ये कि मैं उमर को बहुत अच्छा मानता हूँ। उमर में सिर्फ एक ही चीज़, तारीख जब से उमर के नाम से वाकिफ़ है ना, उमर में एक ही चीज़ है जो कि लोगों को कबूल नहीं होती, और यही वो चीज़ है जो कि उमर को उमर बनाती है, और वो चीज़ है सफ़ेद और स्याह में ज़िंदगी गुजारना, हक और बातिल में फ़र्क करने की तमीज़ करना। जब इस ज़माने में उमर आता है तो उमर जो है वो बुनियादी तौर पर फिर गुस्से का इजहार जो है वो करने लग जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर उसकी तरबियत एक सही डायरेक्शन में हो रही हो तो वो कभी भी ज़िद्दी हो। वो गुस्सा करने वाला ज़रूर है लेकिन ज़िम्मेदार बच्चा है। अब वालिद जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोल के उसको समझाने वाले हैं, उमर इतनी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करेगा। आप मेरी बहन बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हैं, हर आने जाने का आप ख्याल रखेंगी तो मेरे बच्चे ये बात नहीं रहेगी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, या तो उमर से मेरी बात करवाना, इसी तरह फ़ोन करके कल करवा दो, परसों करवा दो, जब तुम्हारा दिल चाहे। पाक पतन से उमर आके मिलना चाहे, सर आंखों पे आके मिले, यहाँ बैठ के उससे बात करेंगे। मैं उमर को बुरा नहीं समझता, मैं आपसे कैसे ये कहूँ कि उमर जो है वो नाफरमान है। उमर जिंदगी में कभी नाफरमान नहीं हो सकता, बल्कि ताबे फरमान होगा। आप 3 चीजें करो मियाँ बीवी दोनों। एक तो आप दोनों मियाँ बीवी जो है वो पढ़ा करो या सलाम या मोमिन या अल्लाह। एक अजरा जो आपने जिक्र नहीं किया वो अपनी सेहत का नहीं किया, उसके लिए आप पढ़ा करो आयत करीमा। और तीसरी चीज जो आप दोनों पढ़ा करो वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये तीनों चीजें आप दोनों पढ़ते रहो, आप भी और आपका शौहर भी, और कोशिश करो कि उमर से मेरी मुलाकात या यहाँ पे आए और हमारी बात उससे हो सके। मेरी राय आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, मैं उसको बहुत अच्छा समझता हूँ। हमारे अगले कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मानसेरा से हमारी बहन है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी का क्या नाम है? मेरा नाम शिजा है। शेजा जी, मेरा पुत्र बताइए। भाई मुझे ये पूछना था कि मेरे शोहर हैं वो दुबई में अल्फा एक्सचेंज कंपनी में होते हैं, उनकी सैलरी अच्छी नहीं है और इन्हें अपनी फील्ड में जॉब भी नहीं मिल रही। वो बहुत ज्यादा ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं मिलता कि उन्हें कोई और जॉब मिल सके। और अच्छा वो मेरे बेटे, मेरे चंदा, अब शौहर का नाम तो बताओ ना। मोहम्मद तुफैल। तुफैल जी देखो शेजा, तुफैल इंतहाई शरीफ और इंतहाई अखलाक वाला इंसान है, ये तो समझते हो ना तुम। इसलिए जी जिस तरह के तुम अग्रेसिव हो ना कि ये कर, वो इस तरह का नहीं है तुफैल के यहाँ से छोड़े वहाँ जाए, वहाँ से छोड़े वहाँ जाए, वो ऐसा है नहीं शेजा। तुम्हें इस बात को थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझो कि उसको थोड़ा सा वक्त दो ताकि वो चीज़ों के साथ अपने आप को आसान कर सके। जिस तरह से तुम पुश करोगी ना वो टेंशन में आ जाएगा, फिर वो जो कर सकता है वो भी नहीं करेगा शेजा। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? जी जी बहुत एहतियात से। बच्चे हैं तुम्हारे शेजा? जी एक बेटी है, क्या नाम? अरीज फातिमा। आप गौर करो ना, अरीज फातिमा जो है वो भी उसी तरह गुस्सा करेगी जिस तरह उसकी माँ शिजा गुस्सा करती है। फिर क्या करोगी शिजा? जी सर। तो मेरा पुत्र, इसलिए ये जो मुकाफात अमल है ना, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी तवज्जो करते हैं। हर वक्त बच्ची की बाप के ऊपर नहीं धक्का रखना, थोड़ा सा गिरेबान में भी देखना है। ये इंसान अच्छा है और बाहर रहेगा, इसे कहना कि अगर मूव करना हो ना, आगे बढ़ना है कहीं, तो सऊदी अरब की तरफ मूव करे, दुबई से निकल जाए। ये राय देनी है, आप इसके ऊपर भी डंडा नहीं चलाना। लेकिन 3 चीज़ें तुमने भी पढ़नी है और तुमने अपने शौहर को भी कहना है कि वो भी पढ़े। एक चीज़ तुम दोनों ने पढ़नी है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। दूसरी चीज़ तुम लोगों ने पढ़नी है या जल जलाले वल इकराम। और तीसरी चीज़ पढ़नी है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये तीनों चीज़ें तुम भी पढ़ो और तुम्हारा शौहर भी पढ़े। एंड आई अश्योर यू इंशाअल्लाह ताला अगला साल तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के लिए बहुत अच्छा होगा। बेटी के ऊपर
خاص دھیان رکھنا اس کی تعلیم کے اوپر، یہ ضرور میں جو تمہیں بات کہہ رہا ہوں اس کا مد نظر رکھنا. اور آئندہ جو بچے ہوں تمہارے، انشاءاللہ بیٹا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ نے بیٹا دیا تو میں اس کا نام عمر یا حمزہ ان دونوں میں سے ایک رکھوں گی، تاکہ تمہارا بھی غصہ جو ہے وہ بیلنس ہو، کیونکہ ہا سین قرآن میں اکٹھے ہیں. عمر یا ہادی یا حمزہ نام رکھو گے تو تمہارے ساتھ بچوں کے تعلقات زیادہ اچھے رہیں گے. فائزہ ہیں ہمارے ساتھ. جی میرے بیٹے فائزہ، السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی میرا نام خالدہ ہے. جی فائزہ. خالدہ. جی خالدہ. جی خالدہ. جی میرے ساتھ دو مسئلے. جی میرے ساتھ میرے گھر میں جٹانی رہتی ہے اور وہ ہر درجے مجھے تنگ کرتی ہے. جی اچھا. اور بہت شر و فساد والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر بھی بہت سخت طبیعت ہے، مجھے مارتی پیٹتے. خالدہ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ نعیم احمد. جی نعیم احمد. نعیم احمد کیوں غصہ کرتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ خالدہ، کس بات پہ غصہ کرتا ہے نعیم احمد؟ کس بات پہ غصہ کرتا ہے؟ وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے، صفائی وغیرہ پہ، اور مجھے نوکری کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، اور معمولی بات پر شارٹ ٹیمپر ہے بہت زیادہ. تمہیں نوکری کے لیے نہیں چھوڑتے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی میں جاب کرنا چاہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم جاب نہیں کرو گی. خالدہ آپ کہاں رہتی ہو؟ جی پشاور میں. تو خالدہ اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ نوکری نہیں کرنی اور وہ تمہاری ضرورت پوری کر رہا ہے تو اس میں غلط بات کیسے ہے؟ ضرورت تو پوری نہیں کر رہا ہے نا سر. کیا ضرورت پوری نہیں کر رہے؟ مثلا مجھے مثال دو ایک. سر وہ مجھے یعنی جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے نا، جو ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے مل جائے تو وہ بیٹا نہیں. خواہش تو میری بھی بہت زیادہ ہے نا. میری خواہش ہے کہ دلی پہ قبضہ ہو جائے ہمارا، میری خواہش ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے، میری خواہش ہے کہ پاکستان کل نہیں آج ہی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے. خواہشیں تو ہیں نا. بہت زیادہ گالیاں دیتے اور بہت زیادہ یعنی اس کا رویہ. خالدہ مجھے اچھا ایک بات بتاؤ، کیونکہ سارے پاکستان آپ کو سن رہا ہے نا، ایک بات بتاؤ اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے تم نے سچ بتانا ہے بالکل. جی جی ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، کتنا عرصہ ہوا ابھی شادی کو آپ کے؟ جی 13 سال تک. 13 سال میں تم ایک نعیم کو اپنی محبت کیوں نہیں دے سکیں؟ ان سے کیوں سے نہیں لے سکیں؟ جی میں تو اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں. تم لوگ اکٹھے رہتے ہو؟ جی جی اکٹھے رہتے ہیں. کمبائنڈ فیملی میں؟ جی کمبائن ہے. ساتھ تو نہیں ہے، صرف جٹھانی ہے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے. اس کا کیا نام ہے؟ شگفتہ. جی اچھا میری بات سنو خالدہ، آپ کا شوہر جو ہے وہ کیا کرے آپ کے خیال میں؟ جٹھانی کو چھوڑ دے یا گھر سے الگ لے لے؟ بس سر جو مناسب ہو. یعنی وہ بہت زیادہ گھر میں بہت زیادہ مجھے تنگ کرتی ہے نا. میں چاہتی ہوں کہ بس اب ہمارا علیحدہ گھر ہو. خالدہ میں ایک انتہائی ادب کے ساتھ، کیونکہ آپ میری بہن ہیں، آپ پشاور سے ہیں، آپ پشاور کے لوگ بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، میں بھی بڑے اخلاق سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں، میں 100% آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتا. میں آدھا پونا نہیں، بالکل ہی آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتا. میرا ذاتی خیال یہ ہے اور یہ میرا ذاتی خیال ہے، خدا کرے کہ میں غلط ہوں اس بات میں، میرے خیال میں آپ کا ہیرو جو ہے وہ آپ کا شوہر نہیں ہے. آپ کے اختلافات جو ہیں وہ جٹھانی، نند اور بہو اور ساس کے نہیں ہیں. آپ ڈس سیٹسفائیڈ ہو، آپ کے خیال میں آپ کی شادی کسی بہتر جگہ ہونی چاہیے تھی. اب اس غم کے ساتھ زندگی جب گزارو گی تو پھر زندگی تکلیف میں گزرے گی. میرا تمہیں ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے مشورہ یہ ہے کہ تم شکر اور صبر کرنا شروع کرو. 13 سال جب شادی کو ہو جائے تو یقین کرو چیزوں کے انسان کی عادات بن جانی چاہیے، لیکن تمہاری کوئی بھی عادت ابھی تک نہ بدلی اور نہ تمہاری کوئی خواہش جو ہے وہ کم ہوئی. میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے بات کہ تم نے زندگی میں کوئی بھوک نہیں کاٹی، تم نے زندگی میں کوئی ننگ نہیں دیکھا، تم نے زندگی گھر سے باہر نہیں رات کو گزاری، اس کے باوجود تمہاری خواہشیں جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. میں تمہارے لیے دعا گو ہوں اور میری درخواست تم سے یہ ہے کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. دوسری چیز تم پڑھو یا سلام یا مومن یا اللہ، اور تیسری چیز تم پڑھو یا ولی یا نصیر. یہ 3 چیزیں خالدہ تم پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں شکر گزاروں میں سے بنائے. میں نہیں سمجھتا کہ نعیم برا آدمی ہے یا گالی گلوچ والا آدمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعیم بنیادی طور پہ انتہائی فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے اور اس لیے وہ یہ زبان استعمال کرتا ہے. تھوڑا سا تم بھی حجاب کرو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ہمارے ساتھ بھائی ہیں ہمارے بنو سے. جی ہم بریک پہ جائیں گے تھوڑی دیر میں، اور پھر بریک سے جب آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کالز کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. خواتین حضرات، حضرت عائشہ رضی اللہ کا جو میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے والد کو ڈیفینڈ کرتی ہیں اپنے شوہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، واپس آئیے اور آپ سے عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, कितनी अजीब बात है कि इस मुल्क में अगर बारिश हो तो सैलाब है और बारिश ना हो तो फिर भी एक अज़ाब है। हर तरफ से ये लोग जो हैं ये मर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि खुशकसाली अज़ाब है और मुझे नहीं लगता कि बारिश अज़ाब है। मुझे लगता है कि ये लोगों की नीयतें, और लोगों की नीयतों से मेरी मुराद हाकिमों की नीयतें ज़्यादा है। अगर वो ठीक हों तो यकीन कीजिए खुदा ताला इस बारिश में भी रहमत डालेगा और खुशसाली जो है वो भी बरकत के तौर पे आएगी। लेकिन ये बात जो है ये मैं इंशाल्लाह ताला कभी बहुत ही तफसील से आपसे करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी माँ का जो जिक्र कर रहा था वो अभी भी करता हूँ और इसको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल भी करूँगा। मेरी माँ हज़रत आयशा सईदा जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात के वक्त चारपाई पर लेटी हुई थी और आसमान जो था वो बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे। हमारी माँ सईदा ने तारे देखे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं कि या रसूलल्लाह, क्या कोई ऐसा भी मुसलमान होगा जिसके पास इतना अजर और सवाब हो जितने ये आसमान पे तारे हैं? मेरा गुमान है कि मेरी माँ दिल में सोच रही होंगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि हाँ अबू बकर, लेकिन मेरे रसूल ने ऐसा नहीं कहा। कहा कि हाँ आयशा, ऐसा एक शख्स है। फरमाया कौन? कहा उमर ख़त्ताब। जब मेरी माँ को ये नाम सुनाया कि उमर ख़त्ताब, तो हज़रत आयशा का दिल बैठा होगा, खामोश हो गई थोड़ी देर में कि उमर ख़त्ताब के इतने अजर हैं, मेरे वालिद के नहीं है। थोड़ी देर बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, ये सारे अजर जो आसमान पे तुम्हें तारों की सूरत में नजर आ रहे हैं, ये सारे इकट्ठे कर लो तो अबू बकर की जिंदगी जो मेरे साथ गुजरी उसकी एक रात के बराबर भी नहीं है। ये सुन के मेरी माँ का दिल बड़ा हुआ, एक रात के बराबर भी नहीं है। और वो रात कौन सी थी? कॉलर से बात कर ले और आपसे इंशाल्लाह ताला इस बात का जिक्र करता हूँ। रियाज है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब रियाज भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरुणाबाद से बात कर रहा हूँ। जनाब अली हुक्म फरमाइए। रियाज, ये मेरा बेटा है, अपना बशारत अली। जी जी। 5वीं क्लास में पढ़ता है। जिद्दी बहुत है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। अच्छा, मुझे रियाज बड़ी ईमानदारी से ना ये बात बताओ और थोड़ा सा ना ज़रा सोच के बताओ ये बात कि कैसे मुमकिन है कि एक बाप जो है वो 5वीं जमात के बच्चे को हैंडल नहीं कर सकता? ये मुझे बताओ। हैंडल तो करते हैं जी, कहना नहीं मानता, बस जिद्दी है थोड़ा सा। क्यों नहीं मानता यार? स्कूल नहीं जाता, बस बाकी ठीक है जी। बच्चे का क्या नाम बताया तुमने? बशारत। बशारत अली। अच्छा, पहली बात तो ये तो देखो, तुम्हें ये बात जो है ना ये थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि 5वीं जमात का बच्चा बहुत छोटा होगा। अगर 5वीं जमात के बच्चे में माँ बाप को प्रॉब्लम है तो 10वीं जमात में वो बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे यार? ये बहुत ज़्यादा तुम्हारे सोचने की बात है। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में तुम बच्चे को बशारत अली की बजाय अगर अली कहो तो ये ज़्यादा इंटेलिजेंट नाम है और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है बशारत की बजाय, और उसमें ये अक्लमंद भी ज़्यादा होगा। गुस्सा फिर भी रहेगा अली में, लेकिन तरबियत ज़्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि नामुमकिनात में से अल्लाह ताला किसी को ये वक्त ना दिखाए। ये मुमकिन नहीं है कि इतना छोटा बच्चा माँ बाप की जो बात है वो ना, और इतने छोटे बच्चे से अगर है माँ बाप को इख्तलाफ, तो फिर मैं इस माशरे के लिए कौन सी दुआ मांगूं कि अल्लाह ताला यहाँ के माँ बाप जो हैं उनको भी फरासत दे। बहरहाल आपने अपनी बीवी से भी कहना है और ख़ुद भी बच्चे पे हाथ रख के, बच्चे पे अपने दोनों हाथ रख के, चाहे वो जब सोया हो, उस पे 21 दफ़ा आपने आयत करीमा का दम करना है और 101 दफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला यहाँ तक इसका दम करना है। दोनों हाथ आपने उसके जिस्म पे रखने हैं। इंशाल्लाह करो और फिर मुझे हारूनाबाद से फ़ोन करके ज़रूर बताना कि राइट आफ्टर अबाउट 1 से 2 महीने के दरमियान क्या सूरत हाल निकलती है। वसीम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। वसीम कहाँ से बात कर रहे बेटा? सर इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी का सर आपको पहले भी बताया था, तकरीबन 1 साल पहले, उस टाइम मैं पेशावर में था। तो वो माशाल्लाह से अब 2 दिन पहले 2 साल की हो गई है, लेकिन सर उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। यानी अभी तक मुझे नहीं पहचानती, अम्मी को नहीं पहचानती, अपनी खाने पीने में भी वो ठीक है, बाकी चलती भी नहीं, अभी तक बोलना भी उसने स्टार्ट नहीं किया। तो मैंने 2-3 डॉक्टर से इलाज। अच्छा, डॉक्टर्स ने बताया क्या तुम्हें, ये बताओ। सर जो न्यूरो सर्जन के पास में ले गया था वो कह रहे थे इसे एपिलेप्सी है। ठीक, तो दिमागी मसला है और दिमाग में झटके आते हैं, तो एपिलेप्सी का उसने बताया था। झटके आते हैं सर? झटके पहले आते थे, मैं होम्योपैथिक का इलाज करवा रहा था, तो वो होम्योपैथिक इलाज में खत्म हो गए थे।
اس کے بعد بھی اس کی گروتھ ٹھیک نہیں ہوئی. تو پھر میں جب نیورو سرجن کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ایپیلیپسی ہے اسے اور اندرونی جھٹکے آتے ہیں جو آپ کو بظاہر نظر نہیں آتے. پہلی بات تو یہ وسیم، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میری بات چھوڑ دو نا یار. یہ دیکھو گروتھ کا پیچھا نہ کرو. گروتھ نہیں ہو رہی آبویسلی، یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ صرف ایپیلیپسی نہیں ہے. اس کو لاہور لے کے آؤ، چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں لے کے جاؤ. وہاں پہ ایک کیا کہوں بورڈ آف ڈاکٹر سے اس کی ملاقات ہوگی، نیورو فزیشن سے بھی ہوگی جو چائلڈ نیورو فزیشن ہوگا. یہ صرف یہ پرابلم نہیں ہے، اور چائلڈ سائیکائٹرسٹ سے بھی بات ہوگی اور پیڈیٹریشین سے بھی بات ہوگی. جب یہ تینوں لوگ تمہیں ایک رائے دیں گے اس کے بعد دیکھنا اس کو ملٹیپل پرابلمز ہیں، صرف جھٹکوں کا پرابلم نہیں ہے. اس لیے اس کے اوپر اپنا دماغ نہ صرف اڑا چھوڑو کہ جھٹکے ہو رہے ہیں ہومیوپیتھک. تم غلط علاج میں جا رہے ہو. تم اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان ہو، تمہیں اسلام آباد میں اس کی اتنی ہیلپ اور اسسٹنس نہیں مل سکے گی. چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو آپ ہم سے رابطہ کریں گے. ہم وہاں بھی آپ کی ہیلپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ارینجمنٹس میں ضرور کر دوں گا تمہیں. لیکن ریسٹ ایشورڈ کہ یہاں پہ معاملہ صرف ایک چیز کا نہیں ہے، اور جو نیورو فزیشین تمہیں کہہ رہا ہے یہ ایک حصہ تمہیں بتا رہا ہے، باقی 3 حصے جو ہیں وہ بھی تمہیں علم ہونے چاہیے. پوری توجہ کے ساتھ بچی کا اگلا 1 سال بہت ہے. اگر اگلے 1 سال میں تم اس کی تربیت میں بہتری نہیں لا سکو گے پھر معاملہ اور مشکل ہو جائے گا. جو میں نے تسبیحات کہی تھی وسیم وہ تو آپ نے ضرور پڑھنی ہے، لیکن میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اتنی آسانی نہ کرو اور صرف نیورو فزیشن کے ساتھ نہ کرو. خواتین نظر وقفے پہ جائیں گے، واپس آئیں گے اور آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ کا جو باقی کا حصہ ہے وہ بھی آپ سے ذکر کروں گا. یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں بنام خدا، اس کا ایک تو مجھے سب سے زیادہ خوبصورت نام ہی یہ لگتا ہے کہ بنام خدا. یہ مختلف جگہوں پہ جو لیکچرز اور ٹاکس ہوتی ہیں یہ اس کی کمبینیشن ہے. جس طرح میں بہت سی ٹاکس میں غلط لفظ استعمال کرتا ہوں، اس میں بھی وہ بہت سی کی اور خطاطی کی غلطیاں ملیں گی. لیکن اگر آپ ایک اچھا وقت خیال کے طور پہ گزارنا چاہیں گے تو بنام خدا ایک ریڈنگ کے لیے اور خاص طور پہ میں کہوں گا یوتھ کی ریڈنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. خواتین حضرات وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم بات کریں گے کہ آج کے زمانے میں لوگ، لڑکے لڑکیاں، ماں یا باپ دونوں طرف سے جب سلیکشن کرتے ہیں اپنے بچے اور بچیوں کے لیے تو ان کے پاس تھم رول کیا ہونا چاہیے، اور آج کل کے زمانے میں ذوق اور شوق کس طرح کے. سوشیولوجسٹ بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، میرج بیورو سے بھی لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک والدہ بھی ہوں گی اور ایک عالم دین بھی ہوں گے. سب سے رائے لیں گے اور ایک فیصلہ کرنے کی یا ایک راہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ماں باپ کو کس طرح کا عمل یا رد عمل اختیار کرنا چاہیے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات OIC نے ایک کتاب پبلش کی، حضرت بلال رضی اللہ جو ہے ان کی اپنی لکھی ہوئی اپنی آٹو بایوگرافی، جب وہ گورنر تھے سیریا کے. انہوں نے بڑا خوبصورت معاملہ جو ہے وہ لکھا کہ جب مجھے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے مجھے آزاد کرا کر لے کر آئے تو آپ کو حضرت ختیجہ سیدہ کے گھر کے اندر رکھا گیا. کہتے ہیں میں بہت سے دن جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا، پھر مجھے تھوڑی تھوڑی ہوش آئی اور میں نے آنکھیں کھول کے تھوڑا سا دیکھتا تھا. تو 2 چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا. ایک تو ذکر کیا کہ میں بلی کو دیکھتا تھا کہ ختیجہ سیدہ جو ہے اس کو دودھ پلا رہی ہوتی تھیں، اور پھر کہا میں نے ان کی اتنی نرم طبیعت دیکھی کہ مجھے اپنی آدھی ہوش میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں اچھے لوگوں کے گھر میں ہوں، یہاں میرا جو لک آفٹر ہے، میری جو کیئر ہے وہ یقیناً کی جا سکتی ہے. دیکھیے یہاں پہ حضرت ابو بکر کا ذکر بھی نہیں ہے اور یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر نہیں ہے، یہاں پہ ہماری ماں سیدہ ختیجہ کا ذکر ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ ایک بچہ گیا حضرت عمر خطاب کے پاس اور عمر خطاب سے کہتا ہے کہ عمر کیا سارے حقوق میرے ماں باپ کے ہی ہیں، میرا کوئی حق نہیں ہے ان کے اوپر؟ کہا تیرے 3 حق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ وہ تجھے اچھی تعلیم دے، تیرا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ تیرا ایک اچھا اور نیک نام رکھے، اور تیسرا تیرا حق یہ ہے کہ وہ تیرے لیے ایک نسب کی ماں کو تلاش کرتا. خواتین حضرات آج کے زمانے میں جب ہم رشتے تلاش کرنے جاتے ہیں تو میں کیا کہوں اس پہ، میرا دل دکھتا ہے اس بات پہ. میں ایک جگہ ایک لیکچر میں تھا اور میرے سامنے تقریباً کوئی 18 سے 22 سال کی عمر کی 300 سے زیادہ لڑکیاں جو تھی وہ بیٹھی تھی. وہ ظاہر ہے ہمارے مستقبل کی ہماری مائیں ہیں.
اور میں نے ان بچیوں سے پوچھا اور میری گفتگو کا انداز بالکل ہلکا تھا. میں نے عذرائے مذاق میں، میرا خیال تھا ایک سنجیدہ جواب اس میں سے آئے گا. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ 3 کوالٹیز ایسی کون سی ہوں گی جو تم اپنے شوہر میں، اپنے جونی میں تلاش کرنا چاہو گی. پہلے تو جواب نہیں آیا. پھر جب میں نے اصرار کیا اور میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھنا شروع کیا، مجھے آج بھی یاد ہے میں نے 107 لفظ لکھے، 107 لفظ لکھے جو ان بچیوں نے کہے. کسی نے کہا ٹال ہو، کسی نے کہا ڈارک ہو، کسی نے کہا ہینڈسم ہو، کسی نے کہا انڈیپینڈنٹ ہو، کسی نے کہا ایجوکیٹڈ ہو. 107 لفظوں میں سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں تھا کہ کسی بچی نے یہ کہا ہو کہ وہ شریف ہو، وہ حرام نہ کھاتا ہو. قدر کا جو لفظ تھا وہ کسی نے استعمال نہیں کیا. مجھے اس بات کا دکھ ہوا کہ ہمارے اتنے اچھے پڑھے لکھے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ جب کسی ساتھی کو تلاش کرتے ہیں تو اس میں قدر کو، ویلیو کو کس طرح ڈھونڈتے یا نہیں ڈھونڈتے ہیں. اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم میرے مہمان ہیں آج اور ہمیشہ کی طرح. اور لیکن میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو پہلی ہماری مہمان بیٹھی ہے یہ بڑے عرصے بعد ہمارے ساتھ آئی ہیں اور مجھے یاد ہے جب سے میں میڈیا کو جانتا ہوں، میں ڈاکٹر صاحبہ کو جانتا ہوں، یقین کیجئے یوں ہی لگتا ہے جیسے کل ہی آپ سے ملاقات ہوئی. بس دیکھ بہت شکریہ آپ کی محبت آپ جلدی جلدی مجھے نہیں بلاتے. یہ آپ نے اچھی لگائی. ہمارے ساتھ ہیں محب النبی طاہر. السلام علیکم طاہر بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم آپ کی. اور ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر زکریا ذاکر. السلام علیکم. آپ سوشیولوجسٹ ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب؟ جی جی ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ ہے ممتاز قریشی. یہ ممتاز قریشی، مسز قریشی جو ہے یہ ہمارے ساتھ کراچی سے ہوں گی اور یہ ایک میرج بیورو جو ہے اس کو ہینڈل کرتی ہیں. ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ صورتحال کیسی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، زکریا صاحب، آپ سے بات اگر میں ابتدا کروں کہ آج جس طرح کے ہم رشتے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر تاریخی پہلو کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھا جائے تو کن طریقوں کو رائج رکھا ہے انسان نے بحیثیت انسان کہ یہ جوڑے یوں ملنے چاہیے؟ کیا اسی طرح جس طرح ہم آج ڈھونڈتے ہیں یا اس سے کوئی مختلف انداز؟ میرا خیال ہے جی انسان کی فطرت اور انسان کی ترجیحات روز ازل سے ایک ہی جیسی ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا. رشتہ جو ڈھونڈنا ہے، جب کوئی شخص اپنے سپاؤس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں اپنی ترجیحات کا تعین کرتا ہے تو وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتا ہے. وہ اس میں بہت زیادہ تھیوریٹیکل نہیں ہوتا. ہماری سوسائٹی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وین اٹ کمز ٹو ریئل لائف، تو ریئل لائف میں جو ہر روز کی حقائق ہوتے ہیں ہم ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بہت سی جو ہے نیک گفتگو بھی کی جاتی ہے اور ہائپوتھیٹیکل گفتگو بھی کی جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب کھانے کا وقت آتا ہے تو آپ کو کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، کھانا آپ کو پیسے چاہیے اور وہ بازار سے ملتا ہے. ایشو یہ ہے کہ اسی طرح جب آپ سپاؤس سلیکٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کے دور میں، آج کے دور سے مراد میں چائلڈ نہیں کر رہا، کرٹیسائز نہیں کر رہا، آج کے دور میں ایک مسابقت کا دور ہے. ٹھیک ہے، یہاں اس طرح کیا فار انسٹنس اگر میں اس کو 15ویں 16ویں صدی سے کمپیریزن کروں تو وہاں اتنا پریشر نہیں تھا، ریسورسز زیادہ تھے، زمین تھی، اتنا فوڈ کا شارٹیج نہیں تھا، ریسورسز کا شارٹیج نہیں تھا. اب لوگوں کو ریئلی اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے اس طرح کا سپاؤس چاہیے جو کہ اس کو ایک پریکٹیکل سیکیورٹی دے سکے، یس اس کو ایک اگلی آنے والی زندگی جو ہے وہ سیکیور ہو سکے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں مسز قریشی سے میں بات کروں. مسز قریشی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اور تمام میزبان جو آپ کے ساتھ آئے ہیں، یہ فرمائیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ آج کی جو زمینی حقائق ہیں وہ مختلف ہیں اور زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں. آپ فرمائیے آپ کی نظر میں زمینی حقائق کیا کیا ہیں جن کو لوگ مد نظر رکھتے ہوئے آج اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں اور ریکوائرمنٹ پیش کرتے ہیں کہ رشتہ چاہیے؟ دیکھیے جی، جب میرے پاس لوگ آتے ہیں ویسے تو سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا پڑھا لکھا ہے اور کیا اس کی تنخواہ ہے اور کہاں رہتے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن آپ یقین جانے پہلا پتہ نہیں مجھے لفظ کہتے ہیں کہ لڑکا شریف ہونا چاہیے. لوگ یہ ان کو میں کہتی ہوں بھئی آپ خود پرکھ لیں، مجھے تو پتہ نہیں چلے گا، میرے سامنے تو سب اچھے وے میں آتے ہیں. یہ کہنا کہ لوگ شرافت نہیں دیکھتے ہیں
لیکن لڑکیوں کا ویو الگ ہے. لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ لڑکا ہینڈسم بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, ٹال بھی ہو. ہائی میں اپنی سہیلی کے سامنے جاؤں تو وہ لگے کہ بڑے سب تعریف کریں کہ لڑکا بڑا اچھا ہے, بڑا کیوٹ ہے, بڑا خوبصورت ہے. لیکن ماں باپ میں نے دیکھا ہے پھر بھی تھوڑا پازیٹیو وے میں سوچتی ہیں کہ لوگ شرافت دیکھتے ہیں, والدین کو بھی دیکھتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں کہ شریف ہو تو اس سے آپ نے کبھی پوچھا کہ کیا مراد ہے, وہ کیا شریف ہو؟ انٹرنیٹ نہ استعمال کرتا ہو, فون اس کے پاس نہ ہو, یا آنکھیں نیچے جھکا کے رکھتا ہو؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شریف ہے, یا وہ کیا چاہتے ہیں کہ لڑکے میں کیا شرافت ہو؟ میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ ارد گرد لوگوں سے پوچھیں, جیسے جدھر وہ کام کر رہا ہے یا آس پڑوس والوں کو پوچھیں کہ لڑکے کی کیا ریپوٹیشن ہے. اگر آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہوں, لوگ تعریف کریں کہ لڑکا ادھر ادھر گھومتا نہیں, مطلب ہے اچھے ماحول میں جا رہا ہے, اچھے دوست ہیں اس کے, ملنے والے اچھے ہیں, تو آپ یہ ضرور دیکھیں. لڑکے کے بارے میں آپ ضرور پتہ کریں اور فیملی کے بارے میں آپ. اچھا کبھی ایسا ہو سکتا ہے مسز قریشی, کبھی ایسا تجربہ ہوا ہو کہ لڑکا جو ہے وہ ہو بڑا شریف اور سارے لوگ جو ہے اس کے گن گاتے ہوں کہ جناب بہت ہی اچھا ہے, بہت اچھے رشتے اس نے ہمارے ساتھ مینٹین کیے ہیں, لین دین میں بہت اچھا ہے, میں نہیں کہنا چاہتا کہ 5 وقت نمازی نہ بھی ہو نمازی, لیکن بندہ بڑا اچھا ہے, لیکن کماتا ذرا کم ہے, یہ تنخواہ جو ہے یہ اس کی ہے ذرا 18,000 روپیہ, تو آپ کی بیٹی جو ہے وہ ظاہر ہے 2 کنال کے گھر سے آئے گی تو 18,000 روپے میں کرائے کے گھر میں گزارا نہیں کرے گی. لوگ کیا مان لیں گے اس بات کو؟ نہیں, لوگ نہیں مانتے, لیکن پھر بھی میں نے دیکھا اگر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے پاس گھر ہے, والدین سودگی کی زندگی گزار رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے, تو پھر اس میں کوئی لوگ اللہ توکل بھی وہ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ دے گا تو میری بیٹی کے جانے سے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. قریشی اس میں اللہ توکل کیا ہوا؟ اگر باپ کے پاس جائیداد ہے تو اس نے بیٹے کو ہی دے کے جانی ہے, تو دیکھ تو وہ پھر بھی مال ہی رہے ہیں نا. تو وہ شرافت جو ماں باپ ہیں وہ کیسے ڈھونڈتے ہیں کسی لڑکے میں؟ نہیں, اب وہ تو میں نہیں کہہ سکتی کیسے جج کریں گے آپ, تو باقی دیکھیں چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے. اس کے بعد تو میرا خیال ہے شادی ایک جوا ہے, آپ نے ضرور کھیلنا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا. کیونکہ بسا اوقات دیکھتے دیکھتے میں لوگ لڑکیوں کی عمریں اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ پھر رشتے ملتے نہیں. مسز قریشی, میں آپ سے وقفے کے بعد دوبارہ بات کروں گا, اور وقفے پہ جانے سے پہلے ایک جملہ کہتا جاؤں. ایک یہ سنتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پہ جوڑے بنائے جاتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ان کا ملاپ اسلام آباد میں ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف مسز قریشی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک جوا ہے. میری سمجھ میں ہی نہیں بات آئی کہ اگر یہ آسمانوں پہ بنتے ہیں تو یہ جوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ جوا ہے تو پھر یہ آسمانوں پہ کیسے بنتے ہیں؟ وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین سے کیسا عجب بات ہے کہ دیکھیے مسز قریشی جن کا کہ زندگی کا تجربہ ہے لوگوں کے رشتے کرانے کا, وہ کہتی ہیں کہ شادی جو ہے ایک بہت بڑا جوا ہے. لیکن طاہر بھائی, ہم نے ہمیشہ سنا کہ جوڑے جو ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں. پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے نا ڈاکٹر صاحب, تو ہم نے یہ بھی سننا شروع کیا کہ جوڑے یونیورسٹیوں میں بھی بنتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ فونوں پہ بھی بن جاتے ہیں, آج کل انٹرنیٹ پہ بھی جوڑے بن جاتے ہیں, ٹیلی فونوں پہ بھی بن جاتے ہیں. یہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, یہ محاورہ ہے یا واقعی سچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت آپ نے یہ بات کہی ہے. اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جوڑے آسمانوں پر ہی بنتے ہیں, کہ وہ خلاق عالم ہے اور ارض و سما کو بنانے والا ہے, اس نے اسباب بھی قائم کیے ہیں. یہ جتنے آپ نے الفاظ کا استعمال کیا, یہ اسلام آباد بنتے ہیں یا یونیورسٹی بنتے ہیں یا فون پہ بنتے ہیں یا دھرنوں پہ بنتے ہیں, جو بھی اب تو وہ سبب بنیں گے, وہ مسبب الاسباب ہے, تو اس کی جو بننے کی جو وجہ ہے وہ اس میں سے ایک سبب ہے. لیکن طاہر بھائی, اس پہ یہ تو ہر بات پہ چیز لاگو ہوگی نا. ہمارا یہاں بیٹھنا ہے یہ بھی ہم اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس بات کو ہم, جب میں اور ہم 4 لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اس کو ڈاکٹر صاحب ہم ڈیوائن نہیں سمجھیں گے, اس کو الہامی چیز نہیں سمجھیں گے, ہم وسائل کے ساتھ دیکھیں گے اس کو. لیکن جب رشتوں کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے کیونکہ آسمان پہ بنتے ہیں اس لیے یہ ایک ڈیوائن خدا کا بنایا ہوا کام ہے. تو اب میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, لیس الانسان الا ما سعی. دوسری بات یہ بھی دین فطرت کے اندر, چونکہ دین فطرت کا نام ہے, وہ فطرت کے اندر رکھ دی گئی ہے کہ جو جتنی ایفرٹ کرے گا. اس کا مطلب نہیں کہ آپ جوڑا ڈھونڈیں لیکن کہ آپ ایفرٹ شروع کر دیں. مراد یہ ہے کہ آپ اپنے مقدر کے لیے بھی کوشش اور کاوش کریں, تو اللہ پاک پھر وہ قرائن بنائے گا, وہ اسباب بنائے گا. جب وہ سبب بنے گا تو اس کے ساتھ آپ کا رجحان ہو جائے گا. دوسری گزارش اس کے اندر یہ ہے, چونکہ انسان کے اندر اللہ پاک نے وہ چیز ودیت کر دی ہے کہ وہ جس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے.
جس کو آپ عقد کا لفظ کہتے ہیں، نکاح کا لفظ کہتے ہیں، تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب اگر یہ میں بات آپ کی طاہر بھائی بالکل ٹھیک مان لوں تو پھر اس کا مطلب کہ اللہ ملانے کے لیے اگر ذمہ دار ہے تو اللہ طلاقوں کے لیے بھی ذمہ دار ہوگا معاذ اللہ؟ میں گزر اباد الحلال الی اللہ الطلاق، یہ بات آپ نے درست کی ہے، جو حلال کاموں میں ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ وہ چیز پوری نہیں ہو سکتی. نہیں ڈاکٹر صاحب ذمہ کس کا ہے؟ اگر ملانا ذمہ خدا کا ہے تو جدا کرنا کس کا ذمہ ہے؟ ذمہ تو انسان کی کچھ اپنی چیزیں بھی ہیں. میں آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب پھر طاہر بھائی پھر پہلا ذمہ بھی انسان اپنے کندھوں پہ اٹھائے نا کہ میں نے سلیکشن کرائیٹیریا اچھا رکھا کہ برا رکھا. ہاں بالکل، میں اس کے اندر گزارش کرنا چاہ رہا ہوں نا، ایک جو ہے رضا ہے، ایک ہے مشیت، دونوں کے اندر فرق ہے. اگر آپ دونوں چیزوں کو فرق سے دیکھیں گے تو ہم یہ جو نظام قدرت ہے وہ ہمیں نکھرا ہوا سمجھ آ جائے گا. وہ مشیت جس کے اندر اللہ کی رضا شامل نہ ہو، اور دوسری چیز ہے جس کے اندر اللہ کی رضا. جتنی حلال اور درست کام ہے اس کے اندر اللہ کی رضا شامل ہے، اور جس کے اندر اللہ کی رضا شامل نہیں وہ مشیت ہے. وہ اللہ کو منظور ایسے تھا لیکن وہ مشیت الہی ہے، اس کو ہم مشیت کہیں گے، اس کو ہم رضا نہیں کہہ سکتے. یہ ذرا تھوڑی سی نا مشکل بات آ گئی. ڈاکٹر صاحب ایز اے مدر بیٹی کی شادی کرنی ہو، آپ جا رہی ہیں کہیں، آپ نے جا کے لڑکا دیکھنا ہے، آپ وہ 5 کرائیٹیریاز کون سے لے کے جائیں گے کہ میں نے اس لڑکے میں کیا دیکھنا ہے اپنی بیٹی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی یہ بات کلیئر کر دوں، جو آپ نے آسمانوں کی بھی بات کی اور انہوں نے اپنی جگہ پہ جو بات کی، دونوں ہی صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ کی جہاں تک آپ نے بات کی، اس نے آ کے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ یہ چائے ہے آپ پیو، مقدر آپ نے خود بنانا ہے. وہ کہتا ہے میں نے جوڑے بنا دیے، وہ چاہے جانوروں کے ہیں چاہے انسانوں کے ہیں. جب آپ کا جوڑا بن جاتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہی منظور تھا. اچھا یہ بحث ہوگی نا شروع ہاں، میں. آپ کہتے ہیں جوڑے اللہ نے بنائے، پہاڑ کا جوڑا نہیں، پانی کا جوڑا نہیں، وہ تو یہ بحث جو ہے نا، یہ بالکل نا بحث برائے بحث ہے. اس بات کو اس طرح سے اس بات کو حضرت اس طرح سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نیگیٹو اور پازیٹیو بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ایٹم بنایا تو ایٹم کے اندر کئی اور ذرات بھی موجود ہیں. اس طرح سے اس بات کو لینا کہ اللہ نے جوڑے بنا دیے ہیں تو یہ بات نا مزاح خیز ہو جاتی ہے بالکل. کہ اللہ مجھے اجازت دیں محاورہ تن ہے ایک یہ بات. دوسری بات جو انہوں نے جوئے کی بات کی وہ یہ کی، جیسے ایک انسان چاہے کتنا متقی پرہیزگار ہے، وہ کسی بھی وقت شیطان کے رستے پہ چل پڑتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے نا، ممکن ہے. یا ایک شیطان کے رستے پہ چلنے والا انسان، ایک جوا شراب پینے والا اس طرح کا انسان کسی بھی وقت راہ راست پہ بھی آ سکتا ہے. اس کو ہم پھر کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو ایک راہ راست سے مراد کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ راہ راست سے مراد یہ نا کہ ایک فرض کریں ایک ایسا لڑکا یا ایک ایسا مرد ہے یا ایک ایسی عورت ہے یا کوئی بھی کسی فیلڈ کا یا حکومت ہے یا کوئی بھی جو غلط رستے پہ چل رہے ہیں، وہ غلط کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا یہ بحث میں اس طرف سے لے کے جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہے کہ اگر یہ کہیں کہ جوا کھیلنے والا شراب پینے والا راہ راست پہ آ سکتا ہے تو اس وقت دنیا میں جتنے شراب پینے والے جوئے کھیلنے والے لوگ ہیں یقین کیجئے وہ بڑے ہی راہ راست پہ ہیں، بلکہ جو راہ راست پر ہیں ان کی وہ مدد بھی کر رہے ہیں، ان کی دی ہوئی گندم کھا رہے ہیں، ان کا دیا پانی کھا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے بحثیت ماں آپ کرائیٹیریا کیا دیکھنا چاہیں گی اپنے داماد میں؟ اسی طرف وہ چاہ رہی تھی کہ میں آؤں. اس میں سب سے بڑی جو شرافت کی یہ بات کرتے ہیں نا، شرافت سے مراد یہ ہے جو ہم ایک اگر اس کو سمو دیں سمندر کو کوزے میں تو وہ یہ ہے کہ وہ فلرٹ نہ ہو، دھوکہ باز نہ ہو، اس کے غیر وہ جائز جو ناجائز تعلقات ہیں وہ دوسرے سیکس کے ساتھ نہ ہوں، چاہے وہ لڑکی ہے بہو لینا چاہ رہے ہیں چاہے وہ لڑکا لانا چاہ رہے ہیں. شرافت کی جو ہم بات کرتے ہیں نا، وہ سب سے بڑی جو شرافت کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ مجھے غیر فطرتی بات لگتی ہے کہ سادہ کیا ہوگی، میں جاتا ہوں اپنی بہو کو دیکھنے یا اپنے داماد کو دیکھنے، میں نے اس میں کیا دیکھنا ہے؟ فلرٹ نہ، مجھے زندگی میں نہیں پتا چل سکتا کہ وہ فلرٹ ہے کہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں آپ کی اور میری اندر اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہوئی ہیں، ستار العیوب ہے نا، اس لیے میں نہیں پتا چلتا. فلرٹ کی ڈیفینیشن کرنی بھی بڑی مشکل ہوگی کہ مسکرا کے دیکھنا فلرٹ ہے، نہیں ہاتھ ملانا. وہ صرف اتنا نہیں ہے، آج کل تو آپ دیکھیں نا وسیع ایریا ہو گیا نا. آپ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب پتہ ہے مجھے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بحثیت ماں یا بحثیت باپ میرے پاس کلیئر کٹ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ میں تلاش کر کس چیز کو رہا ہوں، کردار دیکھ کس کو رہا ہوں. بھائی میں تھوڑا سا اس ڈسکشن کو اگر آگے لے کے جاؤں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہے، اس پہ بحث نہیں ہے. آگے ڈسکشن کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو سپاؤس سلیکشن ہے یہ ایک معاشرتی ساخت کے اندر ایک ایکٹ ہے، وہ معاشرے کی ساخت کے مطابق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں
آج جس طرح سپوز سلیکشن ہوتا ہے آج سے 50 سال پہلے اس طرح نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ لوگ میٹیریلسٹک ہو گئے. دیکھیں معاشرے، ایک منٹ میری عرض سن لیں، معاشرے انفرادیت کی طرف جا رہے ہیں. اب ایک بندہ ہے، اس نے انجینئرنگ کی ہے، اس نے کمپیوٹر کیا ہے، ڈاکٹر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنی ضروریات کے مطابق ایک سپوز چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ سوشیولوجسٹ ہیں نا، آپ کے ہر سال آپ سے 100 طالب علم ضرور گزرتے ہوں گے. تو آپ اگر 20 سال سے پڑھا رہے ہیں تو 20 سال کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے. آپ تبدیلی کیا دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں، ان کی سلیکشن کرائٹیریا میں کیا میری عرض سنیں. دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب شادی کا میٹر آتا ہے، لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں نا، بہت نوبل گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ حقائق دیکھ رہے ہوتے ہیں. اصل میں حقائق یہ ہیں کہ آیا لڑکا سوشلی کمپیٹنٹ ہے. میں یہ جو شریف کا لفظ ہے نا، یہ کبھی بھی آپریشنلائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، میں آپ کو عرض کروں، وہ کہتے ہیں نا پنجابی کے ہو جائے نہ ہوئے کہ جانجرانوں بھوکھا آ جائے. ٹھیک ہے، ایڈا بھی شریف نہ ہوئے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جب آپ دماغ ڈھونڈتے ہیں تو آپ فنڈامنٹل کرائٹیرین یہ ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو ایک مکان دے سکتا ہے، ڈیسنٹ لیونگ دے سکتا ہے. آیا وہ معاشرے کے ممبر کے اعتبار سے جب تھانے جائے گا، کچہری جائے گا، جب پراپرٹی خریدنے بیچنے جائے گا تو دعا تو نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے، یا اس کو لگ جائے گا. تو شریف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیٹی کو بلف نہ کرے. سادہ لفظ میں جو معاشرتی قدریں وہ موجود ہیں. نہیں، میری عرض سنیں، معاشرتی قدریں تھیوریٹیکل اور ہیں، پریکٹیکل اور ہیں. ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب اس بات کو تھوڑا سا آپ کی بڑھاؤں گا. آپ نے بڑی ظالمانہ بات کر دی. آپ نے کہا ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دیکھ کائک کو رہے ہوتے ہیں. جی، گفتگو بڑی نیک کر رہے ہوتے ہیں. ڈرائنگ روم کسی بھی گھر کی حقیقت نہیں ہوتا نا. گھر کی حقیقت ہوتا ہے بورچی خانہ، گھر کی حقیقت ہوتا ہے اس کا کمرہ، گھر کی حقیقت ہوتا ہے اس کا غسل خانہ. اب سلیکشن جب ہم کر رہے ہیں داماد کی یا بہو کی، ہم ایک فیک انوائرمنٹ میں بیٹھ کے سچ کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. ایک مسز قریشی کے ساتھ میں یہ بات پہ آپ کو واپس آؤں گا. مسز قریشی، آپ اس بات کو سن رہی ہوں، یہ جو لوگ جب رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو اپنے گھر کے لیے وہ سالمیت، آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے بارے میں فیصلہ چاہ رہے ہیں، اور وہ باہر سے پیسے دے کے کسی تیسرے شخص کو جس کو وہ نہیں جانتے ہیں، جس کو کہ میں میرج بیورو کا نام دے رہا ہوں، وہ اس کو کہتے ہیں بھائی آپ تلاش کریں کہ ہماری نسل آگے کیسے بڑھنی چاہیے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ معاشرے میں ایک رجحان جو ہے یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں جی، بات سنیں. ایک تو ہے کہ میرج بیورو والے بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم ان کو جانتے ہیں، ان کی قسمیں کھاتے ہیں لوگ کی. میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں جی جیسے آپ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ لوگ کون سے ہیں، میں صرف آپ کو انٹروڈیوس کرا رہی ہوں. باقی تحقیقات کرنا آپ کا فرض ہے، اور ٹھوک بجا کے تحقیقات کیجئے، کیونکہ میرا کوئی یہ انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد میں نے 10,000 ایک شخص جو ہے وہ تحقیقات کیسے کرے گا؟ ہمارے ہاں تو کوئی ایسے ادارے نہیں ہے جو پرائیویٹ انویسٹیگیشن کر سکیں. وہ تحقیق کیسے کریں؟ ماں باپ سے بہتر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بلکہ بعض اوقات ایک دو دفعہ مجھے کچھ لوگوں نے رجوع کیا کہ ہم آپ کے بیہاف پر تحقیقات کر لیں گے. میں نے کہا نہیں، یہ ایک کرپشن کا ذریعہ بن جائے گا. آپ ہر ایک کو جا کر کہیں گے تمہاری یہ رپورٹ آئی ہے، اور ہم لوگوں کو، ان کو مسز قریشی کو یہ جا کر کہہ دیتے. ماں باپ سے زیادہ جب تک ماں باپ سیٹسفائیڈ نہ ہوں، اور خالی 2-3 دفعہ ملنے سے شادی نہیں کرنی چاہیے. آپ جائیں، اگر آپ ایک بہو کی تلاش میں جا رہی ہیں کہ آپ نے بہو دیکھنی ہے تو آپ جا کے ضرور دیکھیں. کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں کہ لڑکی کے گھر میں کون کون لوگ آتے ہیں. کیا خالی انٹرفیئرنس نانا نانی کی ہے، خالہ خالو کی ہے، ماموں کی ہے، یا کہیں پر سسرال والوں کی بھی کوئی جگہ ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ ایک ماں اپنے سسرال والوں کو بھی پرائرٹی دیتی ہے تو لازماً وہ لڑکی اپنے گھر سے سبق لے کے جائے گی. اور ایک یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میری ایک بہو میرے اپنے ددیال کے گھر میں پلی. آپ یقین جانیں اس کی پرورش اتنی اچھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ویلیو دیتی ہے کہ تمہاری یہ دادی ہے، یہ دادا ہے، اور میری اتنی عزت کرواتی ہے جتنے اپنے ماں باپ کی بھی کرواتی ہے. یہ نہیں کہ اگر چوائس لینی ہو، میں تناسب سے پرسنٹیج میں بات کر رہا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ یہ کہیں کہ ہمیں خاندان اچھا چاہیے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیے کہ ہمیں کہتے تو خاندان ہو لیکن مال کو ترجیح دیتے ہوں، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مال اور خاندان کو کہتے تو ہوں لیکن شرافت کو ترجیح دیتے ہوں. ان میں کوئی تقسیم کی جا سکتی ہے معاشرے میں؟ دیکھیے اسی وجہ سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، جب یہ لوگ چیزیں دیکھتے نہیں، صرف پرائرٹی ان کی ہوتی مال دولت، لڑکا کما رہا ہے، کیا ہے، خوبصورت ہے. اسی وجہ سے یہ ہے کہ طلاقیں گھر گھر ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری بعض اوقات، میں 32 سال سے کام کر رہی ہوں، 33 سال سے ہوں، میری بعض اوقات چیخیں نکل جاتی ہیں کہ اتنی لڑکیوں کی طلاقیں، اور اس میں زیادہ
खाली आप ये नहीं कह सकते कि लड़के वालों का कसूर है, ये लड़कों का। आपके ख्याल में जो तलाकों की वजह है ये इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया का नामुनासिब होना है? बिल्कुल 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 ठीक है, क्योंकि लोग सिर्फ सानवी चीज़ें देखते हैं। अब ये नहीं देखते कि भाई फैमिली कैसी है, क्या है। प्रायोरिटी फैमिली नहीं है, प्रायोरिटी ये है कि बाहर की चीज़ें क्या हैं। आप ये देखिए, इसी वजह से मैंने देखा है, और बल्कि बाज़ों का तो कई जगह पर लड़कियां आती हैं, लड़कियों के वालिदैन को मैं समझाती हूँ कि देखें, अगर एक लड़की तालीम याफ्ता है तो उसको जजमेंट की ज़्यादा सलाहियत होनी चाहिए। वो जब जॉब पे जाती है अपने बॉस को खुश करने के लिए उसकी उल्ट पुल्ट बातें भी सुनती है, गलत किस्म की बाज़ औक़ात बात वो कर रहे होते हैं वो सुनती है, तो वाई नॉट कि वो अपना घर बसाने चाह रही है और उस घर को करने के लिए वो कुछ सेक्रीफाइस करे। लेकिन मिसेस कुरैशी वो ज़ाहिर है बॉस की इसलिए सुन लेती है क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं। बहरहाल मैं इस बात पे ये नहीं राय दे सकता कि जैसे कि हमारी बहन डॉक्टर साहबा ने कहा कि वो फ्लर्ट ना हो। मेरे ख्याल में तो बॉस की बुलशिट लेना और फिर मुस्कुरा के देखना पैसों की खातिर, ये भी किसी सूरत में इस ज़ुमरे में ज़रूर फॉल करता होगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है और मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने तजर्बे की रोशनी में मिसेस कुरैशी बताइए कि एक लड़की या एक लड़का जो कि कंबाइंड फैमिली में रह रहा हो, जिसके साथ चचा, फूफियाँ, ताइयाँ, नाना, नानी, दादा, दादी सब रह रहे हो और सबकी हाकमियत और इंटरफेरेंस उस घर में हो और उसकी परवरिश हो रही हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा ख़ानदान जो कि बहुत स्टेबल है, अच्छा है, शरीफ है, लेकिन उनकी वालदा ने ज़िंदगी में फ़ैसला किया था कि मैंने इंडिपेंडेंट 4 कमरों के फ्लैट में रहना, मैंने नहीं रहना, वहाँ पर बच्चों की परवरिश हो रही हो। दोनों बच्चों की परवरिश में आप अपने तजर्बे में क्या देखती हैं? कोई फ़र्क होता है जब वो अपने घरों में जाते हैं? बिल्कुल होता है। एक लड़की जो घर पे देखती है, फिर अगर माँ बाप को भी ये चाहिए कि लड़की के लिए एक ऐसा घर तलाश करें जिसमें पूरा कुनबा इकट्ठा ना रहता हो। कोई ज़रूरी नहीं, अगर जब आप कुनबे में जाएंगे तो लाजमी लड़का उस ब्रॉटअप में पला हुआ है और आपकी लड़की दूसरे में, तो लाजमन इख्तलाफात होंगे, झगड़े होंगे, फसाद होंगे। तो हर एक को ये देखना चाहिए कि आपका घर का माहौल क्या है, आपका घर का, आपकी लड़की किस माहौल में रहती रही, वो ज़रूर देखें। उसमें टाइम लग जाए बाज़ औक़ात, लेकिन कोशिश करें कि उसी की तरह का रिश्ता आप तलाश करें और जल्दबाजी में ना करें। बाज़ औक़ात लोग देते हैं, ओ जी बड़ा कुनबा है लेकिन इतना पैसा है, उधर इतनी बड़ी कोठी है, 2000 गज की कोठी है, तो चलो मेरी बेटी ऐश करेगी। लेकिन आप देखते नहीं कि लड़का जिस ब्रॉटअप में पला है, जो उसके ने देखा, दादा दादी, नाना नानी जो भी देखा है, वही वो चाहेगा कि उसकी बीवी भी उसी माहौल में सेट हो जाए। तो मैं बार बार ये कहती हूँ कि माहौल को शरीयत ने एक टर्म मुतारिफ कराई है कफ़ की, कफ़ायत जिसको बोलते हैं, बराबरी। अगर आप बड़े घर और बड़ी एजुकेशन, अगर इन चीज़ों को छोड़कर अखलाकी कद्र जिनको असल दीनदारी के हवाले से, कफ़ के हवाले से अगर बराबरी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, ख़ानदानी एतबार से, नसब के एतबार से और इल्म के एतबार से और एज के हवाले से, जब ये चीज़ें मुश्तरक हो जाएंगी तो इसके अंदर नभाव जो है वो ज़्यादा मुमकिन हो सकता है। ये बात बिल्कुल समझिए। डॉक्टर साहब इस बात पर थोड़ी सी राय दे दीजिएगा, मैंने कॉलर्स के पास बात के लिए जाना है। अगर एक कंबाइंड फैमिली में ग्रोथ हुई है और एक जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ग्रोथ हुई है, तो ज़ाहिर है दोनों के मजाज जो हैं वो फ़र्क होंगे। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी कंबाइंड फैमिली को एक मनफी नेगेटिव असर में देखा जाता है। बड़ी हद तक मेरा ख्याल है कंबाइंड फैमिली में एक्सप्लॉयटेशन होती भी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर बहू आई है तो हर शख्स चाहता है कि जैसे कोई ह्यूमन बीइंग फंस गया है, ठीक है, उसकी खिदमत करे। एक्सप्लॉयटेशन है अपनी जगह, लेकिन दोनों सूरतों में से, दोनों प्यालों में से एक प्याला लेना नहीं, डेफिनेटली। देखें, मैं अर्ज करूं, ये तज्जिया करते हुए हमें ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि नए आमदा मुआशरती मसाइल क्या हैं। जब तालीम आती है, जब देखें अर्बनाइजेशन से क्या होता है, अर्बनाइजेशन से मोबिलिटी डिफरेंट होती है। पहले ये होता था कि ज़मीन थी, सारे बच्चे इकट्ठा काम कर रहे हैं, एक कारोबार है। अब एक बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया, दूसरे ने मेडिसिन कर ली, तीसरे ने जर्नलिज्म कर ली। अब इनके स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी डिफरेंट हैं। इन्होंने एक जगह काम मैं कॉलर्स के पास जा रहा हूँ। मैं अर्बनाइजेशन को पता है कैसे देखता हूँ कि आपको 3 लेवल पे लाहौर में पुल नजर आ रहे हैं, लेकिन एक पैदल चलने वाले के लिए आपके पास कोई फुटपाथ नहीं है। जो ये अर्बनाइजेशन नहीं, मेरी ये सुने, देखिए मैं अर्बनाइजेशन की तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अर्बनाइजेशन से फैमिली किस तरह इन्फ्लुएंस होती है, अर्बनाइजेशन से रिश्तों पे क्या स्ट्रेन आते हैं। मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं। एक कॉलर ले लूं फिर मैं इस पे आता हूं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम बेटा? जी मेरा नाम मुसर्रत है। जी मुसर्रत, फरमाइए, हुक्म फरमाइए। आप प्रोग्राम देख रही हैं? जी जी मैं देख रही हूँ। जी हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए। जी मेरा मसला ये है कि मेरे
बेटियां 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। एक की जो है बात हो गई है और तीनों, एक बेटे और 3 बेटियों की जो है वो बात हो नहीं रही है। रिश्ते आते हैं लेकिन बन नहीं पाते, कुछ समझ में नहीं आते। तो ये मैंने इसलिए पूछना था क्यों नहीं बन पाती बात, बेटियों की बात क्यों नहीं बन पाती? समझ में नहीं बन पाती, बस वैसे ही कुछ आते हैं लोग, बहुत हमें भी अच्छे लगते हैं, उनको भी होते हैं, लेकिन फिर बाद में कुछ बात नहीं बनती। आप इकोनॉमिकली आप ठीक हैं? आपका अपना घर है? जी मैं किराए का घर है। आप किराए का। बेटियां पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी लिखी हैं जी, फार्मेसी की है, एक एमफिल कर रही है, माशाल्लाह। काम की। तो लोग जब आते हैं वो क्या किस तरह से आपको देखते हैं, क्या किस बात पे रिजेक्ट या सिलेक्ट करते हैं? नहीं फिर नहीं, बुराई नहीं, बहुत अच्छा करके जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बाद में कुछ फिर बाद में बात नहीं करते, यानी कहते हैं कि हम बात करेंगे, आगे बताएंगे आपको, लेकिन फिर बाद में आते नहीं। आपको कभी ऐसा तजर्बा बहसियत माँ किसी से खबर मिली हो कि वो लोग जो कि नहीं आए, आने के बाद उनके पास क्या वजह थी, वो क्या सोचते थे, क्यों नहीं आए? ये तो मुझे तो समझ नहीं आ रही क्यों नहीं आ रहे। हमें तो कुछ, हम तो उनको बता देते थे जो था, जो बच्चियों के बारे में सब कुछ हम उसको बताते। हम कहते थे कि हमें ऐसा नहीं चाहिए कि कोई मतलब। अच्छा, आपको किस तरह का दामाद चाहिए? आप किस तरह का लड़का सोच रही है कि वो आपका दामाद हो? नेक हो, अच्छा हो। नेक कैसे हो, किस तरह का नेक हो? मसलन 10 नमाजें पढ़े रोज, हज कर रहा हो, उम्रे पे जाए हर महीने, क्या? नहीं जी, ये आप नहीं, मेरा मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं है कि ऐसे हो कि मतलब कोई ज्यादा आता है, कोई हमें दहेज की जरूरत, हम देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, बेटी जो बहू ले। मैं तो कह रहा हूँ दामाद नेक जो आप मेरी बहन ढूंढ रही है, वो नेक क्या है? ये मेरा मतलब है कि अच्छी शक्ल सूरत हो और सीरत वाला। शक्ल सूरत का नेकी से क्या ताल्लुक? गोरा भी अंग्रेज भी बड़ा नेक अच्छा शक्ल सूरत का हो सकता है। जॉन ट्रेवोल्टा जो है वो बड़ा, ये देखे ना ऑपरेशनलाइज। ये क्या सूरत हाल मेरी बहन हुई? सीरत वाला हो, अच्छी सीरत वाला हो, पढ़ा लिखा हो, बस हमें तो ये चाहिए। बड़े बड़े पढ़े लिखे मेरी तरह के नालायक लोग होते हैं, सीरत नहीं अच्छी होती। देखो 3 बेटियां हैं आपकी, एक बेटा है आपका। अगर माँ को साफ बात नहीं पता तो मैं फिर ये समझने पे क्यों मजबूर ना हूं कि माँ जो है वो अपना पैगाम आगे पहुंचा ही नहीं पा रही कि मुझे दामाद चाहिए कैसा। वो कह ये रही है कि नेक सीरत हो, लेकिन चाह रही है नेक सूरत हो। नहीं, मेरा मतलब यह है कि हम जो आते हैं बंदे, उनसे बात करते हैं, हमें बहुत चॉइस होती है कि ये लोग आए, हमारा जी करते, लेकिन फिर वो नहीं लोग आते, फिर हम जबरदस्ती तो नहीं ला सकते, ऐसा तो कर सकते। आपको कभी ऐसा लगा हो मेरी बहन कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो आपको रिजेक्ट करके, मैं रिजेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो अपनी तरजीह आपको नहीं समझते क्योंकि वो आप लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते होंगे, वो समझते होंगे कि ये नहीं खानदान जिसको कि हम चाहें कि हमारे खानदान में शामिल हो? जी फिर वो उनकी अपनी है, मैं तो क्या कह सकती हूँ, फिर मायूस ही हो जाती हूँ और क्या करती हूँ, फिर पढ़ती रहती हूँ। आपने आज तक आपने किसी खानदान को रिजेक्ट किया कि ये लड़का हमें पसंद नहीं है? नहीं जी, हमने नहीं किया। आज तक नहीं किया? नहीं, हमने नहीं। बेटियों ने भी नहीं कभी किया? नहीं, हमारी बेटियां भी नहीं। अच्छा, अपने दिल से बात कहना, आप दिल माँ हो ना, आप दिल से अपनी बात कहो। तुम्हारे दिल में क्या चीज है कि तुम्हारे ख्याल में लोग क्यों बच्चियों को नहीं सेलेक्ट करते, नहीं रिश्ता लेकर आते? ये जी बस मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। बच्चियां भी अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, शक्ल सूरत वाली हैं, ऐसी भी नहीं है। अंदर इसका जवाब है मौजूद, तरजीहात की उन्होंने बात की ना, मेरी भी समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा हो जाता है। अच्छा, आप जरा अपने टेलीविजन पे इस बात को सुनो, ये मैं अपने मेहमानों से बात पूछता हूँ। डॉक्टर साहब आप पहले फरमा दीजिए। जी देखें जी, बात ये है जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिक्स के मार्केट फोर्सेस, मैं वो लफ्ज़ यूज़ करूँगा अगरचे हार्ड है जी। हर शख्स बेस्ट बेट चाहता है। मैं ये आपको बात बता दूं, जैसे अभी मोहतरमा बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही थी, आप जैसे मार्केट में जाते हैं ना सौदा खरीदने, जी आप कहते हैं अच्छे रेट पे बहुत अच्छा सौदा मिल जाए। आपने 5 डबल रोटियों में से सबसे ताज़ा डबल रोटी लेनी है। मेरी अर्ज़ सुने, मिसाल के तौर पे सरकारी स्कूल का टीचर, मैं एक मिसाल देता हूँ, टेलीविजन पे जरा सच्ची बात करनी मुश्किल होती है। अब देखें ना, मेरी सच्ची बात है, सरकारी स्कूल का टीचर इंतहाई मोतबर पेशा है, ठीक है, थ्योरेटिकली पैगंबराना पेशा है, सारी चीज़ें हैं। अब ये जो लोग कह रहे हैं ना हमें किरदार चाहिए, शराफत चाहिए, अगर इनके पास चॉइसेस हों कि महकमा माल का क्लर्क है और ये सरकारी स्कूल का टीचर है, गुफ्तगू शराफत की बहुत होगी, लेकिन महकमा माल का रिश्ता एक्सेप्ट होगा, टीचर जो है वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा नहीं मेरी अर्ज़ सुने, मैंने ओपनिंग में एक लफ्ज़ यूज़ किया था ज़मीनी हक़ाइक़, ठीक है। हम जैसे शराफत जब हम जाते हैं ना ड्राइंग रूम में देखने के लिए,
پھر ہم پیچھے دیکھتے ہیں ڈرائنگ روم کے پیچھے کیا ہے. اصل وہ حقائق ہے، اور میں نے عرض کیا نا، ہمیں معاشرتی طور پہ باصلاحیت کمپیٹنٹ شخص چاہیے ہوتا ہے جو ہماری فیملی کے انٹرسٹ کو ایڈوانس کر سکے. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات یہ بات ہے. میں اس میں تھوڑا سا آپ کو حقائق کی حوالے سے ترجیحات یا پھر وقفے کے بعد میں یہ 2 باتیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حقائق ہمیشہ ایک ہی جیسے رہتے ہیں، ترجیحات کی بات ہوتی ہے. اب میں 2 مثالیں دینا چاہتی ہوں، اگر بریک سے پہلے ٹائم ہے نہیں تو پھر میں کنٹینیو کر لوں گی. مثال کے طور پہ حضرت علی علیہ السلام نے جب حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد ڈیسیژن لیا کہ بھئی میں دوسری شادی کروں گا، تو آپ نے جناب عقیل کے ذمہ لگایا کہ ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو، کیونکہ وہ شجر نسب جانتے تھے کہ جو میرا بیٹا ہو بہادر بھی ہو. نہیں میں ترجیحات کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. اس طرف نہ آئیے، وہ انتہائی ریورڈ پرسنالٹیز نہیں، اور مثال پہ آئیے. میں بات صرف یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم ترجیحات ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے نا. فاطمہ سیدہ کو بھی نکال دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ کم از کم اپنی اولاد کے لیے ترجیحات تو رکھیں گے نا. مجھے ابھی تک جو سمجھ میں آئی اگلی نسل کو کیا کرنا ہے. آپ ایسی بہو لائیں گے، یہ ماں باپ کو ترجیحات کا علم نہیں ہے. ہاں جی، وہ جا رہے ہیں ڈبل روٹی خرید کے، ان کو نہیں پتا ملکی خریدنی ہے، براؤن خریدنی ہے، کون سی خریدنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب جو مارکیٹ میں اچھی لگ رہی ہے وہ لے لو. میں نہیں کرتا. ہر شخص کو ترجیح، ہیومن بینگ از اے ریشنل بینگ. ہر شخص کو اندر کی بات کا پتہ ہوتا ہے. آپ گھر خریدنے جاتے ہیں نا، آپ کو پتا ہوتا ہے میرے پاس پیسے. اب یہاں پہ وقفے میں جانا، یہ بات وقفہ میں بڑی الگ ہے. اس کا مطلب اس کو پتا ہوتا ہے. ماں باپ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم ترجیح یہ لے کر جا رہے ہیں. ترجیح ڈھونڈنی اور ہوتی ہے اور کہنی انہوں نے اور ہوتی ہے. خیرات میں کچھ نہیں ہوتا اس دنیا میں. خیرات نہیں ہوتی اس دنیا میں. نائس گفتگو، فری لنچ نہیں ہوتے. میں عرض کروں ڈاکٹر صاحب نے بات اچھی کر دیا اور وقفہ بن جاتا ہے. خواتین حضرات وقفے پہ چھوٹے جاتا ہوں. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو صرف اس لیے کاٹا کہ یہ بڑے قد جو ہیں ان کی مثال ہم اپنے زمانے میں اپنے چھوٹے قدوں کے ساتھ نہیں دے سکتے. اختلافی پہلو جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن ادب کے ساتھ مجھے جو ابھی تک بات سمجھ میں آئی ہے نا، وہ صرف یہ کہ ہم خاندانی طور پہ جب خاندانیت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم بلف کر رہے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ کچھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں وہ میچ نہیں مل رہا ہوتا. پھر کہتے ہیں یار لوگ ہمارے بچوں کو نا شاید پتہ نہیں کرائے کے مکان کے لیے. ارے بھائی آپ بھی ایک ایسا ایس پی ڈھونڈ رہے ہو جو اپنی تنخواہ کے ذریعے کے زیادہ وسائل رکھتا ہو. خواتین حضرات چھوٹا سا وقفہ لیجئے، واپس آئیے اور سچے دل سے سوچ کے کال کیجئے کہ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے وہی ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین سر گفتگو ہو رہی ہے کہ سلیکشن کرائیٹیریا لڑکے لڑکی یا ماں باپ کے پاس کیا ہوگا. لیکن میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بات بتاؤں کہ جہاں لڑکیاں ڈھونڈنی مشکل ہے، یقین کیجیے آج اچھے لڑکے ڈھونڈنے بھی قیامت سے زیادہ کم نہیں ہے. ہمارے ساتھ مریم ہے جو نفسیات میں انتہائی اپنا نام رکھتی ہیں. مریم آپ ہمارے ساتھ ہیں بیٹا؟ جی جی بالکل. یہ ہماری جو بحث ہو رہی ہے نا اس وقت بیٹھ کے سارے لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ جب لڑکے لڑکیاں آپس میں سلیکٹ کرتے ہیں اپنے اسپاؤس کو یا ان کے ماں باپ، تو ان کے پاس مریم کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، اور کیا جو کرائیٹیریا ہے وہ واقعی ریئل ہے یا ہم فیک کرائیٹیریاز پہ آج کل اپنے ساتھی ڈھونڈ رہے ہیں؟ بلال صاحب اتنے زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز اب ہو گئی ہیں لوگوں کی کہ وہ کرائیٹیریا جو ہے وہ ریالٹی سے بہت دور چلا گیا ہوگا. لڑکیوں کی بھی، لڑکوں کی بھی، ایون والدین کی بھی. انسیکیورٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ انسیکیورٹیز کو ختم کرنے کے چکر میں مزید انسیکیورٹیز ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو کرائیٹیریا جو ہے، دیکھیں حسب نسب کی بات ہو رہی تھی، ابھی میں سن رہی تھی، باقی سب چیزوں کے اوپر بات ہو رہی تھی. ویلیوز بڑی امپورٹنٹ ہیں. جہاں پہ آپ لڑکے کا یا لڑکی کا گھر دیکھ رہے ہیں، اس کا سارا تعلیم دیکھ رہے ہیں، فائنینشیل اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ویلیوز جو ایک مورل ویلیوز، جو مینٹل میپس ہیں، جو سوچ کا پیمانہ ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے. اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ گزارنے سے، تھوڑا سا ان کی جانچ پڑتال کرنے سے. تو یہ اصل ویلیوز جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے کہ آپ کے بچے یا بچی کی میچ ہوتی ہیں یا نہیں. اچھا ایک بات بتانا مریم، مجھے ایک بات بتانا، اور بحیثیت عورت یہ بات آپ نے بتانی ہے. آپ کے خیال میں آپ اپنی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے اگر ایک رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں
ایک بیٹے بیٹی کو بھی چھوڑ دیجیے، ایک آدمی اور ایک عورت میں آپ وہ کون سی 3 کوالٹیز ہیں جو دیکھنا چاہیں گی اور آپ یہ سوچیں گی کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلا بات یہ ہے کہ اس لڑکے یا اس لڑکی کا اپنے والدین کی طرف کیا رویہ ہے، ان کا کنڈکٹ کیا ہے، کیا وہ اپنی فیملی ویلیوز کو مانیٹر کر کے ان کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. بیسک چیز یہ ہے، کیونکہ فیملی ویلیوز اگر صحیح نہیں ہے، بیس ہی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اوپر عمارت بھی ٹھیک نہیں ہوگی فور شیور. دوسری بات یہ کہ سوشلی ان کا رول کیا ہے، کیا وہ رول پلے کر رہے ہیں، سوسائٹی کو وہ کیا دے رہے ہیں. دینے سے مراد ہے کہ ان کا رول کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، سیلف اسٹیم کیا ہے، کنٹریبیوشن. بالکل بالکل ڈاکٹر، آپ کنٹریبیوشن کی بات کروں گی میں. تو یہ 3 چیزیں ہیں، رسپیکٹ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، ویلیوز کا اور کنٹریبیوشن کا. یہ 3 چیزیں. اچھا مریم، آپ ساتھ رہیے گا، گفتگو سنیے گا. میں آپ کے ساتھ دوبارہ بھی گفتگو کرتا ہوں، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتا ہوا آپ سے بات کروں. میں برطانیہ میں تھا اور لوگوں سے ملاقات کر رہا تھا، تو مجھے ایک خاتون ملی جو کہ پورے حجاب میں تھی اور عبا میں تھی. ڈاکٹر صاحبہ، میں نے اس سے ملا تو مجھے بہت ہی زیادہ وہ اچھی لگی. اس نے مجھے عراقی سٹائل میں تلاوت بھی سنائی. اس کی بیٹی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی حجاب میں تھی. اس کا بیٹا آیا، اس نے بریڈ فورڈ میں ہوتے ہوئے انتہائی خوبصورت طریقے سے مجھے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میرا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. کوئی 11-12 سال کا بچہ. میرا دل اتنا بڑا ہوگا کہ واہ 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 واہ، اللہ میاں ایسے خوبصورت لوگ تم نے برطانیہ میں بھی مسلمان رکھے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور وہ خاتون مجھے کہتی ہے کہ میرے شوہر سے ملیے. اس نے میرے سے ہاتھ ملایا، کہتا ہے آئی ایم ارجیت. میں نے کہا ارجیت؟ کہتا ہے ارجیت سنگھ. میں نے خاتون کو دیکھا، میں نے کہا تمہارا شوہر ایک سکھ ہے. کہتی ہے سر اس پرابلم میں نہ پڑے، میرا خیال بہت رکھتا ہے وہ. اب یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں مورل جو ہے وہ حجاب ہے، نماز ہے، قرت ہے، یا مورل یہ ہے کہ وہ میرا خیال بہت رکھتا ہے. یہ تضاد. میں ایک سوال آپ کے سامنے، تینوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر ہم اس وقت ایک اپنی پوری کی پوری شفٹ کو لے جائیں امریکہ میں یا برطانیہ میں، اور ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم بھوکے نہیں مر سکتے، ہم نئی نوکری کر رہے ہوں گے، تو ہمیں حکومت پیسے دے گی، گھر بھی دے گی، اور ہم رہیں گے، ہمیں سوشل سیکیورٹی ہو، کیا پھر بھی ڈاکٹر صاحبہ ہم مالدار یا سوشلی اکنامکلی ایک سیکیور لڑکا ڈھونڈیں گے، یا پھر ہمارا کرائیٹیریا بدل جائے گا؟ ہم 2 باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں. ابھی جو آپ نے برطانیہ کی مثال دی، یہ اس خاتون کی مثال ہے کہ جس کی ترجیحات میں صرف یہ ہے کہ ایک شوہر جس نے صرف مجھے لک آفٹر کرنا ہے، دیٹس اٹ. وہ سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ریپرزینٹ دیکھیں نا کس کو کر رہی ہے. میں وہی بات کر رہی ہوں نا. ایک دوسری ویلیو بھی ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ پہلے آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں اگر فرض کریں بیٹے کا رشتہ اگر دیکھنے جاؤں گی تو شرافت کے ساتھ سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گی کہ یہ آنے والی نسلوں کو انہی اخلاقیات کے اوپر لے کر جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے، یا جو زمانے میں جو اتار چڑھاؤ آئیں گے ان سے بچانے کے لیے یہ کیا کر سکتے ہیں. بجا ہے کہ یہ آپ دیکھیں گی ضرور، لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو ایکچولی مثال دے رہا ہوں. ہماری قدر ہے حجاب اور ہماری سلیکشن جو ہے وہ ہے مال. سر ایک سیکنڈ، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہوتی ہیں. یہ چیز ایک کلیئرٹی اس کے اندر دینا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ اگر تمہیں مال اور زر اور خوبصورتی ملے لیکن تمہارا مذہب اور ہو تو اس کو ترجیح نہیں دینی، تم نے ترجیح تو اپنے دین کو دے. اگر ہم نے دین کے اندر رہ کے بات کرنی ہے تو اس کے اندر فقط اتنی بات ہے کہ وہ مال زر کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ اخلاقی قدروں کو اور اپنے دین کو جو ہے وہ کیا جائے گا. تو اگر آپ نے جو مثال آپ نے یورپ کی دی ہے اس کے اندر فقط انڈیویجولی طور پہ اس کا ایک اپنا عمل ہے، دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسلام جو ہے یا مذہب جو ہے وہ اخلاقی قدر بھی بتاتا ہے، وہ آپس کے اندر رہنا سہنا بھی سکھاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت بھی سکھاتا ہے. اب جب آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو وہ قدر جو ویلیوز ہیں وہ آپ نکال لیں تو ان کے مطابق آپ زندگی بسر کریں. ایک بات اور میں بلال صاحب یہاں کہوں گی کہ ہم جب ترجیحات کی بات کرتے ہیں نا، جیسے ایک ماں کی ہم بات کرتے ہیں، وہ چاہے گی کہ اس کی بیٹی اچھے امیر گھر میں بھی جائے، خوبصورت شخص بھی ہو، بہت سی ترجیحات ہو سکتا ہے 50 ترجیحات اس کے سامنے ہوں، لیکن جب رشتہ لینے جائیں گے تو میں آپ کے سامعین کو بھی یہ کہوں گی، ناظرین کو، کہ 100% آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آپ کی سب سے پہلی ترجیح میرے لیے سینسلیس ہے، یہ میرے لیے کہانی ہے، یہ الف لام میم میں کہتا ہوں ایک لڑکا بہت امیر ہے، بہت کردار کا اچھا ہے، قد کا آپ کا آدھا ہے، آپ اس سے نکاح کر کے بازار میں نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے. کرنے دیں کتب صاحب بات. اگر ذہنی ہمانگی ہی نہیں ہے بچے یا بچی کے ساتھ، ذہنی ہمانگی ڈاکٹر صاحب کیسے پتہ چلے گی؟ وہی پتہ چلتا ہے، ایسے کیسی بات ہے کہ دنیا میں نہیں رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم زمینی حقائق کا تجزیہ نہیں کریں گے، واضح و نصیحت پہ رہیں گے، تو یہ چیز آپ کو ڈینائل کی طرف لے جاتی ہے. تقریریں کرتے ایک منٹ تقریریں کرتے. اب میری یہ سنیں، اس ڈسکشن کو تھوڑی سی میں ایک ڈائمنشن اور دوں، اور جو کزن میرجز ہیں،
دیکھیں ہم کزن میرجز، مجھے نہیں پتا اس کی ریلیجس سینکٹیٹی کیا ہے، لیکن یہ سائنسی طور پہ میڈیکل طور پہ پروفڈ ہے کہ اس سے ڈیزیزز جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتی ہیں، کہ اگر کسی شخص کسی ایک فیملی میں 60 سال میں بلڈ پریشر ہوتا ہے، فرسٹ کزن میرجز زیادہ ہے اور پھر جلدی ہو جائے گا۔ اب ایشو یہ ہے، کیونکہ میں اس فورم پہ بیٹھا ہوں، میں پبلک ہیلتھ کا بھی طالب علم ہوں، تو میں یہ چاہوں گا آپ کی وساطت سے کہ یہ بہت بڑا برڈن آف ڈیزیز ہے، لوگوں کو تھوڑا سا آؤٹ آف اس ڈسکشن کو تھوڑا سا آپ یوٹیلیٹیرین کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب میں مسز قریشی کے پاس مسز قریشی یہ فرمائیے کہ کیا آج اگر ایک لڑکا یا لڑکی کہیں کہ جناب ہمیں رشتہ قبول ہے لیکن اس کا میڈیکل ٹیسٹ بھی لائیے، تو ہمارے ہاں لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو یا اس کو ریجیکٹ کریں گے؟ یہ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ جب ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ میرا داماد جو ہے وہ میرے گھر کی جو روایات ہے ان کو آگے بڑھا سکتا ہے کہ نہیں، تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ پھر ایک ہندو پرمپرا کے اوپر بن جائے گا اور ہم اپنی اسلامی قدروں سے دور ہو جائیں گے؟ دیکھیے ایک تو آپ نے میڈیکل ٹیسٹ کا کہا ہے، کوئی تیار نہیں ہوتا، نہ کوئی میرا خیال ہے زحمت گوارا کرتا ہے، شاید کوئی ایک آدھا کر لیتا کیوں نہیں کرتے؟ آئی ڈونٹ نو کیوں، میں تو کسی کو کہتی بھی نہیں ہوں لیکن لوگ کرتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا نمبر 2 بیٹا میں ایک چیز اور کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے مجھے آپ سے بات کرنے کا پھر موقع آپ دیں یا نہ دیں، کہ آپ نے کوئی وظیفہ اچھا سا بتانا ہے، لڑکی والے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کیا پڑھیں، اور نمبر 2 آپ نے ایک چیز ہے کہ کیا وظیفے کے لیے اجازت ضروری ہے، یہ چیزیں ضرور آپ نے بتانی ہے، اور 2 دفعہ پلیز اپنا فون نمبر ریپیٹ کر دیجئے گا یا وہ جو وظیفہ بتائیں گے، کیونکہ میں اتنی پریشان ہوں، 32 سال میرے کام کو ہو گئے، 7-8 سال سے میں اتنی پریشان ہوں، لوگوں میں اتنا چینج آیا ہے۔ اب ایک خاتون میرے پاس کہنے لگی جی دیکھیں لوگ مجھے فون کرتے ہیں، لڑکی والی تھی، کہنے لگی جیسے پوچھتے ہیں ان کا باپ کیا کرتا ہے، میں کہتی ہوں فوت ہو گیا، تو ٹھک کر کے ٹیلی فون بند کر دیتے ہیں۔ میں نے اب اس سے کہا، میں نے کہا بہن آپ کی، کہنے لگی میری بیٹی میرے میاں کا کاروبار بھی سنبھال لے بیٹا۔ میں نے کہا پہلے یہ کہہ دیا کرو کہ ہم فائنینشلی ٹھیک ٹھاک ہیں، میری بیٹی اپنا باپ کا کاروبار سنبھال رہی کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تاکہ ایک لوگوں کو سیٹسفیکشن ہو جائے کہ لڑکی پیسے والے گھر سے۔ آپ یقین جانیں ایسی اس کا مطلب مسز قریشی پھر یہ بات تو بالکل جھوٹ ہوئی نا کہ ہم کسی میں شرافت یا خاندانیت ڈھونڈ رہے ہیں یا نسب ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تو صرف اکنامیکل سٹیبلٹی ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہیں، ہر ایک کا الگ الگ پرائرٹیز ہے، ہر ایک کے الگ الگ پرائرٹیز ہے، لیکن یہ تو ہے کہ ہر کچھ ہر بندہ ڈھونڈتا ہے۔ جب آپ لڑکا ڈھونڈنے جاتے ہیں یعنی کہ آپ لڑکی دیکھنے بھی جاتے ہیں، کچھ ہوتا ہے کتنے گز کا گھر ہے، فلیٹ میں رہتے ہیں اور گھر ہے تو کتنے گز کا ہے اور کرائے کا تو نہیں ہے، یعنی کہ بعض اوقات تو مجھے زج کر دیتے ہیں لوگ اور میں رونے والی ہو جاتی ہوں کہ یا اللہ میں اس کام کو بند کر دوں ان لوگوں کی فضول باتیں سن کر، کیونکہ دیکھیں شرم آتی ہے۔ میرا بھی یقین کیجئے بہت دفعہ دل یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں سے ملنا بند کر دوں، اتنے میں کیا کہوں آپ کو۔ اچھا ایک تجربہ بتائیے، شیئر کیجئے، میرے تجربے میں ایسی بات آئی کہ لوگ ایکچولی یہ بھی دیکھتے ہیں، وہ شرافت تو اپنی جگہ چھوڑیں، بہت اچھی لڑکی ہے، کمانے والی ہے، شریف ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے اور ان کی ذہنی ہم آہنگی بھی ملتی ہے، لیکن اس کا رنگ اگر سانولا ہے تو آگے سے یہ بھی کمنٹ آتا ہے کہ آگے بچے کس طرح کے ہوں گے۔ لوگ صرف لڑکی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لڑکے کو نہیں دیکھ رہے، وہ آنے والے بچوں اور نسلوں کے بارے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جان ٹریولٹا ہوگا کہ نہیں۔ اچھا ایک لڑکی نے بڑی مزیدار مجھے بات کی، بڑی کالی سی تھی وہ لڑکی، آئی تو کہنے لگی میرا بھائی بھی کالا ہے لیکن ہم بھابھی گوری ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی دیکھیے، کہنے لگی کہ ہماری والدہ کا بھی رنگ کالا تھا تو ہم کالے پیدا ہو گئے، اب ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ہماری نسل گوری ہو جائے۔ مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے کہا دیکھو اس کی سوچ دیکھو، کیونکہ ہماری ماں کالی تھی، ہم بھی کالے پیدا ہوئے، تو ہمارے بھائی کی شادی جب گوری لڑکی سے ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ لڑکی گوری ہو۔ مطلب ایسی ایسی شکلوں کے لوگ آتے ہیں اور لڑکیاں خوبصورت ڈھونڈتے ہیں کہ بس اوقات مجھے بہت ہی وہ آتی ہے، اور اس میں زیادہ ماں باپ اور بہنوں کا قصور ہے۔ بعض اوقات لڑکے آتے ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں ہمارا لڑکا یہ کیا کہہ رہا ہے، لڑکا بھی ساتھ تھا۔ میں نے کہا بیٹا آپ کی امی دیکھیں اچھی خاصی پیاری ہیں، کیونکہ وہ کالی سی تھی، میں نے کہا دیکھیں پیاری ہیں، آپ کی بہنیں پیاری ہیں۔ کہنے لگا آنٹی میں کچھ نہیں دیکھتا، میری امی اور بہنیں ڈھونڈتی ہیں۔ میں نے دیکھا لڑکی اگر خالی ڈیسیزن لے تو وہ مشورہ دیا کرے، انہیں کس نے کہا کرواؤ، خود کیوں کر رہے ہو؟ سارے ملے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بڑی آپ نے اہم بات کی، میں مریم سے بات کرتا ہوں۔ مریم آپ میری آواز سن رہی بیٹا؟ جی بالکل۔ مریم یہ جو معاملہ ہے نا کہ میرا رنگ وہ کالا ہو اور سفید ہو اور میں اپنی حسن سے پرستش کرتے ہوئے اگلی نسل کو بھی اچھا کرنا چاہوں، یہاں پہ ایک چھوٹا سی بات کہہ کے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ دیکھو دیکھنے میں نا ابو لہب بڑا لمبے قد کا اور گورا چٹا آدمی تھا اور اتنا خوبصورت آدمی تھا ابو لہب کہ وہاں کی عورتیں جو تھیں وہ چھپ چھپ کے اس کو دیکھا کرتی تھی، کیونکہ ان کے پاس ہمت نہیں تھی کہ اس کو بازار میں کھڑے ہو کے دیکھیں۔ لیکن دوسری طرف حضرت بلال حبشی جو تھے وہ چھوٹے قد کے، بھاری اور
کالے رنگ کے تھے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے نسبت رسول کو، ہم نے اس کے حسن کو نہیں دیکھنا. ہمارے لیے وہ حسین ہے جو کہ کردار میں نسبت رکھتا ہے. میں یہ بات اور یہ میں سوال نہیں کرتا کیونکہ یہ موقع اس طرح کے سوال کا نہیں ہے. یہ فرمائیے کہ آج کی نسلوں کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، میں ایک تو یہ تبدیلی دیکھ رہا ہوں کہ ساری باتیں کہنے کے باوجود اگر میری بیوی میرے سے آدھے قد کی ہے تو میں ریجیکٹ کر دوں گا، چاہے وہ اس دنیا کی ولی ہو، اور وائس ورسا. شوہر اگر جتنا مرضی اچھا شریف کمانے والا ہو، اگر دیکھنے میں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، میں اپنی سہیلیوں سے نہیں ملا سکتا، میں نہیں لے کے جاؤں گا. یہ تبدیلی جو ہے مجھے نہیں سمجھ، میرے خیال میں یہ تبدیلی پچھلے 20 سال میں آئی ہے، یہ پچھلے 30 سال میں نہیں تھی، یہ 50 سال پہلے نہیں تھی. تعلیم کا بھی اتنا گمان نہیں ہوتا تھا. اب تعلیم کا، گھر کا، سٹیٹس کا جو سارا ایک شفٹ، پیراڈائم شفٹ جسے میں کہتا ہوں، آیا ہے. مریم، اس کی وجوہات 5 بتانی ہے آپ نے مجھے، کیا وجہ؟ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بات یہ کہ ذہنی پسماندگی کی نشانی ہے کہ آپ کسی کے ایک کریکٹر کی بیسس پہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھ رہے ہوتے اس وقت. تو جب ہم خود اندر سے لو سیلف اسٹیم کے مارے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی چیزیں بیسٹ چاہیے ہوتی ہیں کہ کوئی ہم سے بات نہ کر سکے کہ تمہاری بیوی ایسی ہے، تمہارا فائنینشیل اسٹیٹس ایسا ہے، تمہارا گھر ایسا ہے. دکھاوا بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا. ہر انسان یہی روک دیں یہی بات کو روک دیں. یہ کافی ہے. یہ دکھاوا آ گیا ہمارے اندر. مریم، دکھاوا کیوں آ گیا ہمارے اندر؟ بلال صاحب، اسی لیے دکھاوا آ گیا اندر نا کہ ہم لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اپنی ضروریات سے. ہم اپنی نیڈز اور وانٹس میں ڈفرینس نہیں کر رہے، اس لیے ہم لوگ دکھاوا زیادہ آ گیا کہ ہم ہر چیز بیسٹ چاہ رہے ہیں. انسیکیورٹیز اتنی زیادہ ہیں، نیگیٹو سیلف امیج بڑھتا جا رہا ہے. اس کے اندر ایک جب ہم خود اچھے نہیں ہیں تو ہمیں ہر چیز اچھی چاہیے. بہت شکریہ مریم آپ کا. جی تصنع اور بناوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافقت، اور اس کو دو رخہ ہم دین نے کہا. ہمارے معیار کے اندر، معاشرے کے اندر، ہماری ذات کے اندر یہ چیزیں سرایت کر گئیں. بھائی کہاں سے کر گئیں؟ کیوں کر گئیں؟ یہ بچا وہ ہے فقط علم اور دین سے دوری. ہماری بیسک وجہ یہ ہے، ہم بات اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہیں، لیکن ہماری جو کام ہوتے ہیں وہ کوئی دوسرے اور ہوتے ہیں. ہمارے ظاہر اور باطن جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں. اس لیے تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ جہاں پر ہم معاشرے کے قدروں کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہمیں دین کی بھی بات کر لینی چاہیے، اور جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں وہاں سے اویل ہو. طاہر بھائی، میں تو معاشرے کو دین سے جدا سمجھتے ہی نہیں ہوں. میرے خیال میں یہ قدریں الگ ہیں ہی نہیں. قدر جو ہے نا، اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا، وہ صرف ایک ہے. وہ پتہ کیا ہے؟ غلط کو صحیح سے جدا کرنا. ہر شخص الگ ہو سکتا ہے. ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کو غلط اور صحیح کا نہیں پتا. اگر نہ پتا ہو، میڈیا جو اویئرنس دینے کا ادارہ ہے وہ بھی تو، میڈیا کوئی ماں ہے یا باپ ہے، میڈیا کے اوپر آ گیا. میڈیا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے رشتوں کا. استاد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے. ماں باپ فیل ہو گئے، مولوی فیل ہو گیا، ممبر فیل ہو گیا، مسجد فیل ہو گئی، امام باڑہ فیل ہو گیا، میڈیا پاس ہو گیا. حکومت بھی ایک اور بات، حکومت نواز شریف رشتے کرائے، کمال کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ. تو آپ نے معاشرے کو ساری جو گفتگو ہم نے کی ہے یہ ہم نے نیگیٹو پہلو دیکھے، اس کے اندر بہت ساری مثبت چیزیں بھی موجود ہیں. ایک چیز جو اس گفتگو میں سننا چاہتا تھا نا، جو میں نے نہیں سنی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ پتہ کیا ہے؟ ماں کا رنگ ہونا چاہیے تھا، ماں کو علم ہونا چاہیے تھا. عورت سے گھر سجتا ہے، عورت گھر چلا. اگر ہماری ماؤں کو نہیں پتا کہ سلیکشن کرائیٹیریا کیا ہوگا اور وہ فلسفے میں اور زمینی حقائق کو جدا نہیں کر سکتی، تو میرے لیے بڑا. ایک بات یہاں ضرور کہوں گی کہ ماں کو آپ سٹار پلس دکھاتے ہیں، ماں کو آپ میں دکھاتا ہوں، وہ نہ دیکھیں بھائی. آپ اس کی اور اتنے چینل ہیں، صبح 9 سے 11 بجے تک کتب آن لائن ہو رہا ہے. دیکھیں اس کو. ماں کو بھی کسی نے ایجوکیٹ کرنا ہے. وہ دیکھیں، ماں کو بھی تو کسی نے ایجوکیٹ کرنا ہے. چوائس لینا اپنی ماں سے پوچھ کے آتی نا کہ دیکھنا کیا میں نے. یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ. ایک صرف ماں کو، اور اس عورت کو جو 20% مائیں ایسی ہوں گی جن کو نہیں پتا، 80% مائیں ایسی ہیں جن کو پتا ہے. گزارش یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو اچھی سلیکشن بھی کرتی ہیں، جو بیان بھی کر سکتی ہیں. پہلے جو ہماری ماں نے پہلے بات کی تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے تو حسن کی بات، انہوں نے سیرت کی بھی بات کی، لیکن وہ ڈسکرائب کر نہیں پائی. بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو ڈھونڈ بھی لیتی ہیں اور وہ ڈسکرائب بھی کر پاتی ہیں، اور بہت سارے خاندان کو آپس میں ملا کے آگے بھی چل رہے ہیں. ابھی تک جتنی ہم نے گفتگو کی ہے وہ جو ہے کہ جب سلیکشن نہیں ان کی ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے بھی
گے خاندانی پس منظر ایسے بھی جو ہوئے ہیں اور آگے اچھے چل بھی بہت بڑی میں اپنی بہن جو مسز قریشی تھی ان کو ایک بات کرتا جاؤں. دیکھو میری بہن بڑی ایمانداری سے اور بڑے احترام سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ زمینی حقائق سے دور ہوں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے تسبیحیں پھیریں گے اور رشتے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, یہ نامناسب بات ہے. میں بلف کروں گا آپ سے, یہ مدد ہو سکتی ہے, خدا کی مدد آ سکتی ہے, لیکن ان باتوں پہ صرف تکیہ کر کے اگر آپ بیٹھے رہیں اور آپ کے پاس سلیکشن کرائٹیریاز نو, آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اچھے اور برے میں فرق کرنے کا رجحان کیسے پیدا کرنا ہے, آج کے زمانے میں اچھے اور برا کس طرح سے ہے, تو پھر ذرا مشکل ہوگی. دوسری بات یہ کہ صرف وظائف کے اوپر نہیں, اپنے قدموں کو بھی اللہ کو کہے کہ وہ صحیح طرف لے کر جائے. حضرت ایک ایک جملہ تمام تینوں لوگوں سے, دوستوں سے چاہوں گا, اپنے بچوں کے لیے سل کرنے کے لیے سب سے بڑی پرائورٹی ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک فیوچرسٹک سیکیورٹی چاہتے ہیں. فیوچرسٹک آنے والے وقت میں وہ سیکیور ہو, یہ آپ چاہیں گے. اور یہ ایک منٹ سنیں, وہ سیکیورٹی شرافت میں بھی ہوگی. ظاہر ہے اگر دماغ کرمنل ہوگا تو سیکیورٹی تو نہیں پرووائڈ, اس کو آپ ہر ایسپیکٹ میں لے سکتے ہیں. لیکن میں ایک صرف بات ایڈ کروں, اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کوشش کریں علم کے ذریعے, فن کے ذریعے انڈیپینڈنٹ کریں. یہ بہت سے مسائل بڑی اعلیٰ بات کریں, ایک استادانہ بات کی. حضرت ایک بات, اولاد کی تربیت اس انداز سے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے بہترین شخص وہ ہے جو اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرے. ایک لفظ ڈھونڈیں گے کیا آپ؟ وہ ڈھونڈیں گے, آپ کیا ڈھونڈیں گے؟ وہ دیندار ہو, صالح ہو. دیندار ہو بس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے نوکری ہو نہ ہو. یہ میرا جملہ نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما رہا ہوں, بتا رہا ہوں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ صالح ہو, دیندار ہو. میں یہ ڈھونڈوں گا کہ وہ دیندار ہو. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. جن بچوں نے شادیاں کرنی ہے نا, جو ان کی ذہنی ہم آہنگی, ان کا علمی سٹیٹس, ان کا رہن سہن, وہ دونوں کا آپس میں جو جوڑ ہے نا وہ بہتر ہونا چاہیے. باقی ہمارا خاندان کیا ہے, ان کا خاندان کیا ہے, ہماری ویلیوز, خاندانوں کی ویلیوز تو پیچھے رہ جائیں گی نا. وہ جو جوڑا بن رہا ہے ان کی ذہنی ہم آہنگی اور علم و تقوی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, طاہر بھائی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ نا یقین کیجئے نشست ختم کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا کہ آج کرکٹ جو ہے اسی بات پہ کھیلی جائے, لیکن بہت شکریہ, وقت بالکل ختم ہو گیا. خواتین حضرات, ہماری ماں سیدہ عائشہ جب لیٹی تھیں اور پوچھا کہ تاروں جتنا اجر ہے کسی کا, کہا عمر کا, آپ خاموش ہو گئیں. پھر کہا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ ایک رات کا جو اجر ہے نا ابو بکر کا, عمر کی ساری زندگی کا وہ اجر جو ہے وہ ایک طرف اور ابو بکر کی ایک رات ایک طرف. فرمایا وہ کون سی؟ کہا جب اس نے غار ثور میں میرے ساتھ وہ شب بسر کی, جب وہ رات کو غار میں گئے تو انہوں نے دیکھا غار کے اندر بہت سے چھید ہیں, انہوں نے ان چھیدوں کو اپنی قمیض کو اتارا اور بھرنا شروع کیا, اور جب سارے چھید بھر دیے تو ایک چھید خالی رہ گیا. وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کو رکھ دیا, اور جب صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ بغیر قمیض کے تھے. کہا ابو بکر تمہاری قمیض کہاں گئی؟ تو آپ نے دیکھا کہ اس کو ٹکڑے کاٹ کاٹ کے آپ نے چھیدوں میں بھرا ہوا تھا, اور جو چھید قمیض میں کپڑا کم ہونے کی وجہ سے نہیں تھا وہاں آپ نے اپنے پاؤں کو رکھا تھا. کہا ابو بکر اللہ تیرے سے راضی ہو گیا, جب اللہ راضی ہو جائے تو معاملات درستگی کی طرف خود چل پڑتے ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے کہ دین آپ کی ذہنی قابلیت کے لیے ہے, لیکن دین اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ زمینی حقائق کو فلسفے کے اندر اس طرح سمو دیں کہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مکاری اور جھوٹ کی زندگی گزار رہے ہوں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کل صبح انشاءاللہ 9 بجے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.